अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज आपको इस स्पेशल सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। और ये जो आज का सेशन है ये हमारे कुरान मजीद के लफ्ज़ी तर्जमे के बारे में है। लफ्ज़ी तर्जमा हम उन अल्फाज का करने वाले हैं जो कुरान मजीद में मानूस अल्फाज हैं। उर्दू जानने वाले और पढ़ने वाले, रीड करने वाले इन अल्फाज को बखूबी जानते हैं। और ये इतना ज़बरदस्त कोर्स बनाया है डॉक्टर उबैदुर रहमान बिन मौलाना मोहम्मद बशीर, जो कि फैकल्टी मेंबर थे फैकल्टी ऑफ अरेबिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। तो बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने कोर्स बनाया है, बहुत अच्छा कोर्स है। 4 किताबें हैं मेरे ख़्याल में इनकी। और ये कोई 1500-1600 रुपए में आ जाती है। बड़ी अच्छी छोटी-छोटी किताबें हैं, लेकिन बंदा इसे सीख सकता है, बहुत आसानी से सीख सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज हम जितना पढ़ सकें, जितना भी अल्लाह की ने तौफ़ीक दी हमें, इसको पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। आपको जो भी लफ्ज़ समझ ना आए ना, आपने उसी वक़्त जो है ना, आपने हैंड रेज़ करना है या फिर आप कोई मैसेज कर दें यहाँ पे। तो हाँ, मैसेज भेजता रहेगा। मैसेज कर देंगे तो मैं फिर उसको आपको बता दूँगा दोबारा से इंशाअल्लाह ताला। मैं ज़रा एक दफ़ा देखूँ फ़ेसबुक का क्या सूरत है वहाँ पे ज़रा। एक लिंक में वहाँ पे शायद ज़रा लिंक लगा देते हैं ताकि कोई आना चाहे तो। ये चलें, चलें। हुँ, अच्छा जी, जो लोग जानते हैं वो भी हमारे साथ रहें ताकि अ, हो सकता है कोई 1-2 लफ्ज़ उनको नए मिल जाएँ। या अल्लाह आसानी अता फ़रमा। कुरान करीम के चंद आसान अल्फ़ाज़ हैं, ये वाले देखें आप ज़रा, ये अल्फ़ाज़ देखें। ये अल्फ़ाज़ जो हैं आपके सामने, ये सब आपको उर्दू में नज़र आएँगे। हमने अरबी से लिए हैं उर्दू में या फिर फ़ारसी से लिए हैं, और ये हैं बहुत आसान सारे। इसमें से अगर आपको कोई लफ्ज़ ऐसे अजनबी लग रहा है ना, तो इसमें कोई अजनबियत है ही नहीं। इसके शुरू में अलिफ़ लाम लगाया हुआ है। आप अलिफ़ लाम को हटा के देखा करें। जैसे अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इस्लाम है ना, तो इस्लाम है ये लफ्ज़ इस्लाम। तर्जुमा में इस्लाम ही कहेंगे हम, इस्लाम। अच्छा, इस्लाम के आगे मतलब हैं बहुत सारे, लेकिन हम वो उसमें नहीं जाते। सिर्फ ज़रा आसानी पहला जनरल ये लेवल है, आप देखें। कुरान, अल कुरान है तो कुरान तर्जुमा करो। अल काबा, काबा है। अल जन्नत, और जन्नत। जन्नत के बारे में आपको बता दूँ मैं शुरू में ही, कि जन्नत के आखिर में जो आपको गोल ता नज़र आ रही है, इसको आपने उर्दू में 2 तरह से इसको पढ़ते हैं। या तो इसको हम हा पढ़ते हैं, हा। जैसे मैं कहता हूँ हाफ़िज़ा, आलिमा, फ़ाज़िला, तो आखिर में हा कह देता हूँ मैं। मदरसा, आखिर में हा आती है। जन्नह। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको लंबी ता, तवील ता में चेंज कर देते हैं, जैसे जन्नत को हम तब्दील करते हैं, जन्नत। तो ये कुरान मजीद में अगर आपको ऐसे लफ्ज़ नज़र आएँ, तो एक गोल ता नज़र आ जाए, तो आपने इसको हा बना देना है या फिर इसको लंबी ता बना देना है, तो उर्दू में आपको ये लफ्ज़ मिल ही जाएगा। और दूसरी बात इसके हवाले से बता दूँ कि ये अलामत है मुअन्नस की। जहाँ भी गोल ता देखो, समझ जाओ कि ये मुअन्नस है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें आपको पहले से ही पता होता है कि ये तो मुज़क्कर है। जैसे तलहा लिखा होगा तो आप फ़ौरन समझ जाएँगे तलहा तो मर्द का नाम है। उसामा, तो आप समझ जाते हैं कि यार ये उसामा तो मर्द का नाम है, तो इसमें ये तो कोई बात ही नहीं है ना। या मैं कहूँ खलीफ़ा, तो खलीफ़ा तो मर्द को ही कहते हैं ना। या मैं कहूँ अल्लामा साहिब, तो वो भी अगरचे आखिर में गोलता है, लेकिन ये मर्द को कहते हैं। तो आप ये आपको पहले से पता होगा, उर्दू में ही पता होगा आपको। लेकिन इसके अलावा ये अलामत वैसे मुअन्नस की है। अच्छा, हलाल, हराम, मोमिन, काफ़िर, फ़साद और सुलह, इनके 2-2 3-3 माने होते हैं कुरान मजीद में। जैसे मैं इस्लाम का बता दूँ आपको, चलो जो-जो हमें सामने आता है बताता जाता हूँ। इस्लाम के 2 मानी होते हैं, एक है बतौर निज़ाम, जैसे ये हमारा दीन इस्लाम है, तो दीन इस्लाम का मतलब है इस्लामी निज़ाम। और दूसरा इस्लाम का मतलब होता है, इस्लाम का वही है सलामती वाला, वैसे मैं दीन का बता रहा था। हाँ, ये दीन का मानी अब बताने लगा था।
یہ دین کا معنی بتا رہا ہے. دین کا معنی ہوتا ہے ایک نظام، اور ایک دوسرا ہے بدلہ. تو یہ آپ کو دونوں الفاظ ملنے والے ہیں قرآن مجید کے اندر. اور پھر ہم دین اسلام کو پھر نظام اللہ تعالیٰ کا نظام کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ایسے لفظ ہے، جیسے کافر کا لفظ آ گیا نا. تو کافر کا لفظ ایک تو ہے ایک منکر کے لیے نا، اللہ رسول کا منکر ہوتا ہے، کافر کہتے ہیں. دوسرا کافر کا مطلب ناشکرا ہوتا ہے قرآن مجید میں، ناشکرا. تو یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس حوالے سے. اچھا نیچے اگر میں دیکھوں، اردو کے الفاظ ہیں سارے: فساد، صلح، رب، خالق، لباس، شکر، شیطان، موسیٰ، طوفان، حق، باطل، ذکر، شرک، توبہ، خیر، شر، والد، سورہ. یہ سورہ ہے نا، تو اس کو سورت کر دیتے ہیں اردو میں، سورت. تو بس یہ آپ نے ترجمہ کرتے وقت خیال رکھنا ہے کہ میں نے اس کو ہا بنانا ہے یا لمبی تا بنانا ہے. الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ ہے یہ. دین، حمد، جزا، فرعون، حشر، مقدس، مبارک. یہ سارے الفاظ اردو کے آپ کو مل جاتے ہیں. یہ سارے پھر اس کے بعد ایک مشق ہوتی ہے اسی کتاب میں، تو آپ یہ سارے جانتے ہیں. جیسے اگر آپ کو آیات دے دی یہاں پہ، تو کہتے ہیں ان آیات میں جو ہے اردو کے الفاظ ذرا دیکھیں کون سے آپ کو ملتے ہیں. تو آپ اللہ کو جانتے ہیں پہلے سے ترجمے میں. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ قرآن مجید آپ کو 50% سے بھی زیادہ پہلے سے آتا ہے. یعنی آدھا قرآن مجید پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے. تو جیسے یہاں دیکھیں اللہ، تو اللہ کا لفظ آپ کو پتہ ہے. کعبہ کا پتہ ہے، البیت الحرام کا پتہ ہے، یا مسجد حرام یا بیت حرام کہتے ہیں. بیت ویسے گھر کو کہتے ہیں جس کو نہیں پتہ ہے، لیکن یہ تو عام ہے ہمارے ہاں. بیت اللہ مشہور ہے اردو میں. تو یہ آپ دیکھیں نا، اس آیت میں اگر اس لائن میں دیکھیں تو 4 لفظ آپ کو آتے ہیں. اچھا محمد الرسول اللہ میں سارا آپ کو آتا ہے پہلے سے. ہاذا حلال و ہاذا حرام، تو حلال بھی آتا ہے، حرام بھی آتا ہے. ہاذا میرے خیال میں ہر ایک مسلمان کو ہاذا کا مطلب پتہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مسجد ہاذا، مسجد ہاذا کے امام، تو ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس، یہ. تو میں اس سے بھی بتانا چاہتا تھا، قرآن مجید میں کبھی غور و فکر کرتے ہی نہیں، ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کون سے لفظ ہمیں آتے ہیں. اور میں سب کو کہوں گا کہ آپ کلرز خرید لیں اور قرآن مجید میں کلر کرنا شروع کریں کیوں کون سے لفظ آپ کو پہلے سے آتے ہیں. یہاں پر دیکھیں طوفان کا لفظ آپ کو اردو میں مل جاتا ہے. تو ظالمون، تو ظالم کا لفظ آپ کو مل جاتا ہے. اسی طرح ظالمون کیا چیز ہے، ویسے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ظالم، ظالم جتنا بھی لوگ آپ پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے نا. ظالم، کافر، صالح، مشرک. ٹھیک ہے، بہت سارے الفاظ آپ لکھ لیں اپنے پاس، اور اس کے آخر میں وہ نون لگا دیں تو جمع بن جائے گی. ظالمون، پہلے ظالم تھا ایک آدمی تھا، اب جمع ہو گئی ہے. اور عربی میں جمع کا مطلب ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ. کافرون، ٹھیک ہے جی، کافرون تو 3 کافر یا 3 سے زیادہ کافر. اور صالحون اس طرح جمع بنتی ہے عربک میں. ایک اور طریقہ بھی ہے جو اردو میں ہے. اردو میں جمع بنانے کا جو ہے وہ طریقہ ہے، وہی عربی میں بھی ہے، اور وہ ہے آخر میں وہ نون نہیں بلکہ یا نون لگا دو. تو ظالمین، کافرین، مسلمین، مومنین، منافقین، مشرکین، اس طرح بھی جمع بنتی ہے. تو آپ کو قرآن مجید میں ایسے لفظ دکھائی دیں گے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس سے مراد ہے بہت سارے ظالم. شرک کا لفظ آپ کو پہلے سے آتا ہے، ظلم کا لفظ آتا ہے، عظیم کا مطلب آپ کو آتا ہے، صلح کا مطلب آتا ہے، خیر کا مطلب آپ کو آتا ہے. لیکن خیر کا میں بتا دیتا ہوں کہ خیر قرآن مجید میں 2 3 معنی کے لیے آتا ہے. ایک خیر کا مطلب ہوگا بہتر، بہتر. اور دوسرا خیر کا مطلب ہوتا ہے مال، مال جو ہمارا مال ہوتا ہے اس کو خیر کہتے ہیں. بھلائی کو بھی کہتے ہیں بھلائی ترجمہ میں. اور نیکی، یہ معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ آپ کو پہلے سے آتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر، تو ذکر کا لفظ تو آتا ہی ہے. خیر کا مطلب پھر آ گیا تمہارا آپ کے ہاتھ میں خیر. حب شدید، شدید کا لفظ آتا ہے، خیر کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے. اچھا یہ پہلا سبق تھا. دوسرا سبق دیکھیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے. حج ہے تو الحج نہیں بلکہ حج رکھو. جہاد، جواب، کلام، مجاہد، مجاہر. اب دیکھو یہ اگر ایک مجاہد یا مہاجر ہے، اس کو آپ جمع بنا سکتے ہیں، مجاہدین، مہاجرین، یا مجاہدون، مہاجرون. آپ بنا سکتے ہیں کسی بھی ناؤن کو جمع کرنے کے لیے. اسی طرح رسول ہے، نبی ہے، منافق ہے، عمل ہے، عدل ہے، لعنہ. اب یہ لفظ نکلا ہوا ہے لعنہ، آپ اس کو لعنت بولتے ہیں اردو میں، لعنت. تو آپ تا کو لمبا کر دیتے ہیں. قمر، چاند کو کہتے ہیں. عرش، عرش کا مطلب ویسے عرش بھی ہے نا، اللہ کا عرش. اور عرش کا دوسرا معنی تخت ہوتا ہے، تخت. تو کبھی کبھی آئے گا بلقیس کا تخت تو عرش ہی آئے گا.
تو اس کو عرش کا معنی آپ نے تخت لینا ہے، اور کبھی کبھی اس کا مطلب چھت بھی ہوتا ہے، تو آپ خیر بہرحال اس کو تخت لیں۔ ندامت یعنی پشیمانی۔ مسجد، یتیم، عبرہ، عبرت ہے، عبرت، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، میزان، مصیبت، عزت، ذلت، یہ سارے الفاظ آپ کو اردو میں ملتے ہیں۔ رزق، مغفرت، مشرق، مغرب، طلوع، غروب، سفر، آیت۔ آیت کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ آیت کا مطلب تو آیت ہے قرآن مجید کی آیت، دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی، تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے معجزہ، معجزہ، اور چوتھا یہ کر لو علامت، کر لو علامت۔ آیت، علامت، معجزہ اور نشانی، یہ اس معنی میں آتے ہیں قرآن مجید میں۔ عمرہ، اب دیکھ رہے ہیں یہاں عمرہ کو میں نے عمرت نہیں کہا، عمرہ ہے تو عمرہ ہی کہوں گا میں۔ فراق، مرض، شفا، ذرہ، جو ذرہ ہوتا ہے مرض۔ اچھا، اس کتاب میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر جو لفظ جس لفظ کا مطلب آپ کو نہیں آتا نا، تو وہ آپ کو کیا کر دیتے ہیں کہ اس کی اردو لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، میں اس کو آگے چلتا ہوں ذرا آگے، میں آپ کو جملے بنانا سکھانا چاہتا ہوں کہ جملے کیسے بنتے ہیں ان کے۔ ایمان، ظلم، قبلہ، توفیق، عربی، سریع، تیز کو کہتے ہیں سریع۔ سرعت آپ نے سنا ہوگا، سرعت، سرعت کا لفظ اردو میں بہت زیادہ ہوتا ہے، سریع۔ اور جسم، انسان، مومنہ، مشرقہ، نہر، جس کو نہر بولتے ہیں، نہر، بحر، بحر بولتے ہیں، آذان ہے، جمعہ، جمعہ، یہ لفظ ہے جمعہ، جمعہ۔ الحسرہ یعنی حسرت، قسم، فتنہ، کفر، خبر، قتل، نکاح، سوال، صف، وصیت، شفاعت، قبر، نفع، نفع جو ہوتا ہے، الاحسان، احسان کو کہتے ہیں، تلاوہ، خلیفہ، حب، حب کا مطلب محبت ہوتا ہے، محبت، حب، محبت کا لفظ نکلا ہے حب سے، حب، پسند، لائک کرنا کسی کو۔ الباب، باب، باب، باب خیبر، باب باب جبریل، باب کا مطلب باب السلام، یہ سارے ہیں دروازے کو کہتے ہیں۔ شریک، طاقت، متا، متا، مال و متا کہتے ہیں ہم، سامان کو کہتے ہیں، سامان کو متا، متا، متا دنیا۔ اور قتال، قتال کا مطلب جنگ ہوتا ہے قرآن مجید میں، قتال قتل سے نکلا ہے نا، قتال، قتال کا مطلب ہے لڑنا، جنگ کرنا۔ ہاں، آپ یہ آیات دیکھیں گے تو آپ کو بھی اس میں اردو کے الفاظ دکھائی دیں گے جو آپ کو پہلے سے آتے ہیں۔ فتنہ کا لفظ آتا ہے، قتل کا لفظ آتا ہے، متقین، اب دیکھو یہ جمع ہے، متقی کی جمع ہے متقین، تو یہ الف لام کیوں آتا ہے؟ چلو وہ بھی بتا دیتا ہوں نا کہ الف لام کیوں آتا ہے۔ الف لام دو چیزوں کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے خاص کرنا کے لیے، پراپر ناؤن بنانے کے لیے آتا ہے، کسی عام لفظ کو خاص بنانے کے لیے، جیسے کتاب ایک عام لفظ تھا، اللہ پاک نے کہا الکتاب، یہ جو خاص کتاب ہے یعنی قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، تو خاص بنانے کے لیے، یا آپ جیسے کہتے ہیں القلم پبلک اسکول، جیسے آپ کسی ٹائٹل دیتے ہیں کسی چیز کو، دکان کو یا کسی آفس کو، تو ٹائٹل بنانے کے لیے بھی الف لام استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے تمام، تمام یعنی اگر یہ کسی لفظ کے شروع میں آ گیا تو آپ سمجھ لو کہ اس لفظ کے تمام ٹائپس، اس لفظ کے تمام جتنے بھی اس میں اس کے اندر آتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو جس طرح کی تعریف ممکن ہے انسان سے، جس طرح کی تعریف کر سکتا ہے انسان، وہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہ دو معنی میں الف لام آتا ہے۔ تو متقین یعنی کہ متقی کی جمع ہے، ڈرنے والے۔ جنات کا لفظ ہے، نہر کا لفظ اردو کا ہے، اسی طرح بحر و بر کا لفظ ہے، انسان کا لفظ ہے، ضعیف کا لفظ آ گیا ہے۔ یہ دواد، دواد ہے، دواد عربی میں صرف دواد ہے، یہ ہمارے پاکستان میں ایسے زواد زواد کہتے ہیں، لیکن عرب لوگ میں کہیں بھی کسی قاری کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ زواد بولتا ہے اس کو، یہ دواد ہی ہے، کہیں آپ کو نہیں ملنے والا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو سمجھیں بات کو کہ یہ فارسی میں اور اردو میں زواد بولتے ہیں اس کو، تو اردو فارسی میں جو ہے اس کو دوات پڑھنا وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور دوسرا اگر دیکھیں کہ اگر یہ دیکھیں کہ وہ عربی میں کوئی ہے اس کو زوات پڑھتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہاں پر ہے عبادت کا لفظ، شاید آپ اس طرح ملتا جلتا ہے، رضا کا لفظ آپ کو دکھائی دے سکتا ہے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر، کفر، یعنی کفر کا مطلب میں نے بتایا نا، انکار بتایا یا ناشکری بتایا، دو لفظ میں آئے گا۔ ظلم کا لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، قبلہ کا لفظ دیکھ سکتے ہیں، قسم کا معنی ہے، عظیم کا معنی آ سکتا ہے، ترک اردو کا لفظ ہے، وصیت، خیر، والدین،
یہ سب اردو کے لفظ ہیں۔ والدین کے بارے میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، جو لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں۔ تو جیسے والد ہے، اگر اس کو دو بنانا ہے تو آخر میں یا نون لگا دو اور اس سے پہلے زبر لگا دو، والدین۔ اسی طرح آپ کا ہے حرم، تو آپ نے بولنا ہے حرمین، دو حرم ہو جائیں گے مکہ مدینہ کا۔ یہ ہے عربی کی خاصیت ہے کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو کے لیے بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ دو کے لیے بس طریقہ اور آپ کو میں نے ایک بتا دیا ہے، فارمولہ بتا دیا ہے کہ آپ ایک کو دو بنانا ہو، جیسے کافر ہے تو آپ اس کے آخر میں یا نون لگا دو اور اس سے پہلے زبر لگا دو، کافرین، تو دو کافر ہو جائیں گے۔ والدین، جیسے آپ کہتے ہیں زوجین، یعنی زوجین کا مطلب ہے میاں بیوی، والدین ابو اور امی۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں نعلین، دو جوتے، دو جوتے ہوتے ہیں نعلین۔ اور اسی طرح قدمین، قدمین دو قدم ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے الفاظ آپ کو آتے ہیں، حسنین یعنی حسن اور حسین، کریمین دو سخی، اس طرح بہت سارے الفاظ آپ کو ملتے ہیں۔ تو والدین یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ عربی کا خاصہ ہے کہ وہ دو کے لیے الگ سے ایک لفظ رکھتا ہے، تو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہوں۔ اس طرح اردو کے اور مزید الفاظ دیکھیں، مالک، تابوت، صدق، طریق۔ طریق کا لفظ آپ کو نہیں پتا ہوگا تو یہاں پہ لکھ دیا ہے راستہ، ویسے یہ اردو کا اصل میں ہے، یہ میرا طریق نہیں ہے، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرے خیال میں ایسا لفظ ہے۔ اردو کے الفاظ ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں اردو کے الفاظ بھی نہیں آتے، تو یہ طریقہ یا طریق ایک ہی معنی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ میں نے کہا نا کہ مؤنث بنانے کے لیے پھر آخر میں گول تا لگاتے ہیں، تو مؤنث نہیں بلکہ آپ مذکر رکھیں، طریق راستہ۔ قوم، خلق، تخلیق کو کہتے ہیں خلق۔ دیکھو دو لفظ آئیں گے، دو لفظ ہوتے ہیں یہاں پہ، ایک لفظ ہوتا ہے خلق، خلق کا مطلب ہے کریشن، خلق، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا لفظ ہے خلق، خلق کا مطلب ہوگا اخلاق۔ دو لفظ ہیں بس، خلق یعنی کہ تخلیق آپ کی کیسی ہوئی ہے، اور دوسرا ہے خلق یعنی کہ آپ کا اخلاق۔ تو یا اللہ، آپ جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یا اللہ جیسا میرا خلق اچھا بنایا ہے نا، کہ میری آنکھیں ہیں، میرے ناک خوبصورت ہے، میرے ہونٹ خوبصورت ہے، مجھے اللہ پاک نے خوبصورت بنایا ہے، انسان کا بچہ بنایا، تو آپ جب یہ دعا کریں گے کہ اللہ میرے جو جس طرح میری خلق اچھی ہے نا، ایسا میرا خلق بھی اچھا کر دے۔ یہ دعا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی، عربی میں کریں یا پھر اردو میں کریں ہم۔ اس طرح جو ہے آپ کہتے ہیں قوم، خنزیر، دعا، غم، محبت، محبہ لکھا ہوا ہے، محبہ میم کے اوپر زبر ہوتا ہے ویسے عربی میں، اردو میں ہم لوگ جو علماء ہیں وہ تو محبت کہتے ہیں لیکن بعض محبت بھی کہتے ہیں۔ تو قلم، کتاب، موت، حیات، ضرب، ہم ضرب کہتے ہیں نا۔ اب میں نے کہا نا اردو میں تبھی آپ کو سمجھ آئے گا جب اس کو آپ زوات پڑھیں گے، ضرب پڑھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا یار، ضرب کلیم، ہاں ضرب، ضرب، تو یہ کاری ضرب، وہ ضرب کا مطلب ہے مارنا، کسی چوٹ لگانا، ضرب۔ اچھا جی، سما، وہی، امر، امر کا مطلب بہت سارے معنی ہیں قرآن مجید میں۔ ایک ہے امر یعنی حکم کرنا، معاملے کو بھی کہتے ہیں میٹر، میٹر، مل امر، کیا مسئلہ ہے، واٹس دا میٹر، حکم، حکم، حکم یعنی کوئی بھی حکم جو ہوتا ہے، تو یہ تینوں معنی میں آتے ہیں۔ دنیا، آخرت، اسم، غیب، نور، غافل، عذاب، قلب، حکمت، اسی طرح نبوت، امت، امن، طعام، وادی، عزم، وارث، فاجر اور قادر، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں، اس لیے اس کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، میں آگے ذرا پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جملہ بھی ہم سیکھیں۔ تو یہ آیات آپ دیکھیں گے اس میں، تو آپ کو یہاں بھی اردو کے الفاظ بالکل واضح نظر آئیں گے جو آپ کو آ سکتے ہیں، لیکن غور و فکر کرنا چاہیے بس۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، خوف، بیت، اجر، وزن، عالم، مسکین، ارض، ارض پڑھیں اس کو، ارض اردو میں ارض پڑھیں، عربی میں کبھی بھی ارض نہیں پڑھنا، ارض ہے، یہ دواد ہے، اسی سے تو ارتھ بنا ہے، ارتھ انگلش والا۔ جمال، جمال کہتے ہیں حسن و جمال کو، خوبصورتی کو۔ قلیل، کثیر، اردو کے الفاظ ہیں۔ فریق، فریق مطلب فریق اول، فریق ثانی یعنی گروہ کے مطلب ہے، اسی سے فرقہ ہے، اور فرق بھی اس کی جمع ہے۔ اسی طرح ہے امام ہے، عبادت ہے، طلاق ہے، رحمت ہے، زوجہ، نسب ہے، نسب، شہید، ضعیف، سیام اردو کا لفظ ہے، ماہ سیام، مرحبا، اور ماہ سیام، الوداع۔ قوی، طول، طول کا مطلب ہوتا ہے لمبائی، عرض، عرض کا مطلب ہوتا ہے چوڑائی،
किसी चीज़ की। इसराफ उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फजूल खर्ची इसको भी कह सकते हैं। आक़िबत, नेमत, जाहिलियत, शरीयत, ख़ता, इत्तिबा, इत्तिबा करना, किसी फॉलो करना, इसको फॉलो इंग्लिश के लफ्ज़ बोलते हैं, शुरू कर देते हैं ना उर्दू में, ज़रा मुश्किल हो जाता है। उर्दू तो वसीअ ज़ुबान है, फिर उसमें बाहर से चीज़ें आती हैं। इत्तिबा करना, पैरवी करना। इसी तरह है मैयत, हई, कौम, जलजला, शे, अब्द। अब्द के दो माने आते हैं कुरान मजीद में। एक अब्द का माना होता है बंदा, जैसे ये वाला आया हुआ है, और दूसरा अब्द का माना होता है गुलाम। गुलाम को भी अब्द कहते हैं। इन्नी अब्दुल्लाह, ये फरिश्तों के जो नाम है, जिब्राइल, इसराफील, इसराइल, ये सारे बंदे 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 के मानों में है। ईल ईल ईल। तो अब्द का माना होता है बंदा, और गुलाम भी, दोनों माने। तो अगर अगर पैगंबर के लिए, किसी पैगंबर के लिए अब्द का लफ्ज आ गया, तो आपने तर्जुमा करना है खास बंदा। आपने कहना है खास बंदा। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं अपने खास बंदे को ले गया रात के एक हिस्से में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। तो वहां पे खास बंदा कहेंगे, क्योंकि ये अंबिया कराम खास बंदे होते हैं। इसी तरह माल, इल्म, कबीर, क़ियामत, इस्लाह, रमज़ान। रमज़ान को आपने रमज़ान बोलना है। रमज़ान उर्दू में जैसे बोलते हैं, उर्दू को आपने नहीं बिगाड़ना, रमज़ान भी आप बोल सकते हैं और रमज़ान भी ठीक है। खशियत, खशियत खौफ और उम्मीद के दरमियान के एक कैफियत को कहते हैं, खशियत होती है। यानी मोमिन दो परों पे सवारी करता है। एक खौफ, अल्लाह ताला से डरता रहता है कि मैं कहीं मुझे पकड़ ही ना ले, मुझसे नाराज ही ना हो जाए। और दूसरा होता है कि उम्मीद होती है कि आप बहुत ज्यादा जो है ना पुरुमीद होते हैं अल्लाह ताला से, खुशफहमी में चले जाते हैं। और फिर अल्लाह पाक फरमाता है, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुम्हें किस चीज ने धोखे में डाल दिया। तो आप, ये खशियत जो होती है, ये दरमियान का रास्ता होता है, इसमें खौफ भी है, उम्मीद भी है। यही बेहतर सिचुएशन होती है और कैफियत होती है। इसी तरह कुरैश, नास, लोगों कहते हैं, इंसान की जमा नास, लोग। सुबह, तकवा, नजात, जीनत, तात, दियार, साहिर। साहिर का मतलब उर्दू का लफ्ज है साहिरा, और साहिरा वैसे मशहूर है, जादूगर, साहिर। सहर भी कहते हैं इसको। सहर बोलेंगे तो फिर वो सुबह हो जाएगी, लेकिन सहर का लफ्ज नहीं मिलेगा आपको। आपको ये कि आपको मिलेगा सहर, जादू। और सुहूर का लफ्ज मिलेगा आपको, सुहूर। सहूर का मतलब होगा आपका जो आप करते हैं, अल्लाह अकबर, क्या कहते हैं सहरी को, सहरी है लफ्ज, सहर है सहरी, अगर अरबी से देखें। अलमजनून, पागल को कहते हैं। जिन, साजिद। अब देखो साजिदीन कुरान मजीद में आपको मिलेगा, साजिदीन, साजिद और साजिदीन। इसी तरह फजल है अल्लाह का, रुकू है, राकिया। अब देखो यहाँ राकिया का एक लफ्ज आया हुआ है, तो मैं यहाँ से आपको एक फार्मूला और देना चाहूंगा। आपके उर्दू के अल्फाज होते हैं, जैसे कुफर है, शुक्र है, जैसे जुल्म है आपके पास, ठीक है जी। और बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं, जैसे मना है। फॉर्मूला ये है कि इसका करने वाला क्या कहलाएगा, करने वाला उसको अरबी में क्या कहते हैं। तो आपने फॉर्मूला ये है कि पहले हर्फ के बाद आपने अलिफ लगाना है। तो काफ है, काफ के बाद अलिफ लगा दो, काफिर हो जाएगा। शुक्र, शाकिर हो जाएगा, शुक्र वाला। जुल्म, जुल्म वाला। मना, माने आ जाएगा, माने। मानी ने जक़ात से जिहाद किया, मानी ने जक़ात यानी जक़ात को रोकने वालों से जरा वो जिहाद किया अबू बकर सिद्दीक ने। तो फार्मूला आपको एक बता दिया कि आपने कोई लफ्ज ले लें और उसको उसके पहले हर्फ के बाद अलिफ लगाएं, तो ये करने वाला बन जाएगा। राकिया यानी कि रुकू करने वाले को कहते हैं। उस तरह आपको बहुत सारे लफ्ज मिलने वाले हैं कुरान मजीद में। राकिया यानी रुकू करने वाला। अब मैं जमा जमा बनाना चाहता हूँ, कुरान मजीद में जमा है इसकी। तो या तो राकिऊन लिखा होगा, या फिर लिखा होगा राकीन, रुकू करने वाले। तो ये जमा से बनती है। रूह, हिसाब, फजल, फतह, यकीन, शक, मुजरिम, फरीजा। फरीजा, ये फरीजा है मेरा, यानी ड्यूटी है। तो ये उर्दू के अल्फाज आपको मिल जाते हैं अरबी से जो लिए हैं। करिया, करिया करिया, घूमा हूँ, करिया करिया यानी बस्ती बस्ती, गांव गांव। तस्बीह, जलाल, तस्बीह। यहाँ ये इस तरह के अल्फाज आपको बहुत मिलने वाले हैं। बाजों का अफराद के लिए बता रहा हूँ कि ये तहमीद का लफ्ज मिलने वाला है आपको। तहमीद नाम भी होता है, तहमीद यानी कि हमद करना, अल्लाह ताला की सिफत बयान करना। तस्बीह यानी तस्बीह का मतलब होगा सुबहान अल्लाह कहना। ये एक कायदा है अल्लाह ताला का। ये देखो, हमद जब हम बयान करते हैं तो हम किसी चीज की आपको ना पॉजिटिव करते हैं, जमा लगाते हैं कि
اللہ پاک کے شان بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو یہ میں حمد بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا، یہ حمد ہے کہ میں چیزیں لگا رہا ہوں اللہ کے ساتھ، کہ یہ صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب میں تسبیح کرتا ہوں، اس وقت تسبیح کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ پاک جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہے عیب سے پاک ہے۔ تو میں نیگیٹو کر رہا ہوتا ہوں، مائنس کر رہا ہوتا ہوں چیزوں کو، کہ اللہ شریک سے پاک ہے، اللہ بچوں سے پاک ہے، اللہ ماں باپ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی دوست سے جو کہ اس کے کائنات کے چلانے میں اس کی مدد کرتا ہے اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو یہ تسبیح ہوتی ہے، تسبیح۔ اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ اس طرح ایک اور بھی آپ کو لفظ ملنے والا ہے، جیسے تکبیر، یعنی کہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنا، بڑائی بیان کرنے کو تکبیر کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو لفظ ملنے والا ہے تحلیل۔ ویسے بتا رہا ہوں، یہ اضافی بتا رہا ہوں۔ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کو تحلیل، تحلیل بولتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو لفظ ملنے والا ہے ترجیع۔ ترجیع کا مطلب ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کو ترجیع بولتے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ اردو کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح جو ہے جلال، جلال اللہ پاک کا جلال، جلال اور جمال، دو چیزیں آپ کو ملیں گی قرآن مجید میں۔ جلال، جلالت ہوتا ہے کسی کا روب و دبدبا، اور جلال، اور اس کا الٹ ہے جمال، خوبصورتی۔ سرور، حجاب، مستقیم، معذرت، شہادت یعنی گواہی۔ ہاں، اچھا جی، یہ بھی اردو کے الفاظ ہیں۔ یہاں پہ اب یہ سارے اس کے نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے سارا، آپ کو یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اردو کے الفاظ مل جائیں گے آیات کریمہ میں۔ اب میں ذرا آگے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہے یہ کتاب، میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ کے گروپوں میں بھیج دوں گا یہ، اور آپ کے پاس میں نے بلکہ بھیجا ہوا ہے آلریڈی، کتاب یہ میں نے بھیجی ہوئی ہے آپ کو، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فاسق ہے، استغفار ہے۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہوتا ہے۔ استغفار دونوں ایک معنی میں بھی آتے ہیں قرآن مجید میں، استغفار اور توبہ، اور کبھی کبھی الگ الگ بھی آتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ پاک سے بخشش مانگنا، بخشش طلب کرنا، کہ میں جو کر چکا ہوں نا، جو زندگی گزار چکا ہوں، یہ فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، یہ مجھے بخش دے، تو یہ استغفار کہلائے گا۔ یا گناہ نہیں کیا، جو اسے خود کو آپ صاف کہتے ہیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو میں توبہ پڑھوں، تو آپ نے کہنا ایسے کہتے ہیں، مجھے خواتین اکثر کہہ دیتی ہیں، مجھے کہتے ہیں میں کون سا گناہ کیا ہے جو میں استغفار پڑھوں۔ تو یہ استغفار گناہ کے لیے نہیں، بلکہ آپ غفلت پہ بھی جو ہے نا آپ نے استغفار کہنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ واش روم جاتے ہیں، اندازہ کریں آپ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے آپ واش روم جاتے ہیں، اور واش روم سے نکلنے کے بعد آپ نے کہنا ہوتا ہے غفرانکا، یعنی اے رب تیری میں مغفرت طلب کرتی ہوں، اس لیے کہ میں نے یہ وقت جو ہے وہ واش روم میں گزارا، ذکر نہیں کر پائی، میرے آنکھوں نے قرآن نہیں دیکھا، کوئی ذکر نہیں دیکھا، یا میری زبان نے تیری تسبیح نہیں بیان کی، تیری حمد بیان نہیں کی، تو یہ جو غفلت میں وقت گزر گیا میرا، میں اس پہ تیری مغفرت طلب کرتی ہوں میں۔ تو استغفار پڑھنا جو ہے یہ ہے طلب کر دینا، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے توبہ کا، کہ آپ واپس جائیں اللہ کی تعالیٰ کی طرف، اللہ کی طرف سے واپس جائیں۔ جی نویدا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ریکارڈنگ ہے، بالکل ہے۔ اچھا جی، کوئی لفظ سمجھ نہ آئے نا تو آپ یہاں لکھ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ویسی گپ شپ کی کلاس ہے، یہ کوئی ایسی کوئی فارمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب آپس میں ہی ہیں۔ اختلاف اردو کا لفظ ہے، فقیر، غنی، خیانت، خبیث، ولی، حاجت، زن، زن کا مطلب گمان ہوتا ہے، زن کا مطلب گمان ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ گمان نہ کیا کرو، گمان اکثر گمان غلطی ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو گمان کرنے سے بچے بس۔ اگر گمان کرنا بھی ہے نا تو اچھا کیا کریں، اچھا۔ مکان، رضوان، رضوان یہ جنت کے داروغہ کا بھی نام ہے، رضوان، اور رضوان جو ہے رضامندی اور رضاؤں کو کہتے ہیں، رضوان، رضائیں اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، اکثر اردو کا لفظ ہے عیسیٰ، والدہ، وعدہ۔ اچھا، وعد کا لفظ آیا ہوا، ایک ہے وعید، وعید ہوتی ہے کہ آپ کو عذاب کے بارے میں ڈرایا جائے کہ تمہارے لیے عذاب ہے، فلا جہنم، فلا جہنم، اور وعدہ ہوتا ہے جنت کا، کہ اللہ کی رضائیں ہیں تمہارے لیے، فروٹ ہے تمہارے لیے، باغات ہے تمہارے لیے، وعدہ۔ ملت، ملت قوم کو کہتے ہیں، امت کو بھی، امت کے معنی میں بھی آتا ہے ملت، اور قوم کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ عظیم اردو کے لفظ ہے، میں ہم سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں لفظ عظیم، والد، مسلم، عشاء،
اور عشا، ہاں اسحاق آدم سنت، اسحاق کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا یاد رکھیں ٹھیک ہے. عشاء کا کیا ہے؟ واش روم میں وضو کرتے نگیدہ لکھی جاؤ گی، لکھی جاؤ گی. وضو کرتے وقت دعا پڑھ سکتے ہیں کیا واش روم میں وضو کرتے وقت؟ ہاں بالکل بالکل، دن میں پڑھ سکتے ہیں، دن میں پڑھ سکتے ہیں. اسی سے کوئی دعا آپ نے اگر کرنی ہو نا، اور آپ اگر جنب ہیں، جیسے کہ آپ کو غسل واجب ہو چکا ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا. مسلمان کلمہ پڑھنے سے پاک ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھنے والا انسان مومن وہ پاک ہو جاتا ہے. یہ سارے حکم جو ہیں یہ حکمی جو ہے پلیدیاں ہیں جو ہم پہ لاگو ہوتی ہیں. اور اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کا جیسے آپ پہ غسل واجب ہے، تو آپ اگر ایک بال بھی اگر آپ کا خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوتا نا. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھو اللہ پاک نے فرمایا اگر بیمار ہو یا ٹھنڈ ہو بہت زیادہ، یعنی کہ آپ کو اس میں بیماری کا خطرہ ہو صرف، یا پھر یہ ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں دشمن ہے، یا وہاں سانپ ہے، شیر ہے، اور بھی بہت سارے معنی، یا پانی ہے ہی نہیں سرے سے، تو آپ تیمم کریں. آپ اندازہ کریں، ایک جگہ فرمایا کہ ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ بس تیمم کر لو اور آپ کا ہو گیا غسل. اندازہ کریں آپ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، رسول کا حکم ہے. تو یہ صفائیاں جو ہوتی ہیں یہ ساری ہماری یہ عام ہوتی ہیں اس کی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے تبھی ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. تو اس سے مومن جو ہے وہ گندا پلید نہیں ہوتا. اقواشی. تو یہ ہے اپنا ہاں واش روم کے بعد بتایا، واش روم میں آپ جو ہیں وہ ذکر بالکل کر سکتے ہیں. اور جیسے ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا قرآن ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید اندر لے کے جاتا ہے اور واش روم میں بھی جاتا ہے. تو مومن پاک ہوتا ہے. یہ پلیدیاں جتنی بھی ہیں یہ حکمی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو آپ اگر جنب بھی ہیں اور زلزلہ آ گیا جیسے، تو آپ استغفر اللہ پڑھ سکتی ہیں بالکل، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہیں، آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں بالکل. نہ پڑھیں تو یہ ادب ہے نا کہ آپ ادب ہے، لیکن اگر آپ کو اگر پڑھنا پڑ جائے تو پھر پڑھ سکتی ہیں بالکل. بلکہ خواتین کے لیے اگر خاص بیماریوں کے ایام میں جو ہے اس کو ویسے بھی نماز کے اوقات میں بیٹھ کے وضو کر کے تسبیح پڑھنے کا جو ہے وہ حکم ہے کہ آپ بیٹھ کے تسبیح کرتے رہیں. نماز کے وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتی، نماز تو آپ پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی ہے، لیکن آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں وہاں بیٹھ کے. تو آپ ضرور جو ہے وہ وضو کر کے بیٹھ کے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں اپنی بیماری میں بھی. اچھا جی آگے چلتے ہیں، زیادہ سوالات نہ کیا لڑکی ہے یہ نبیدہ. اچھا یہ ہے سنت حسنہ. حسنہ 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 کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے نیکی اور ایک ہے بھلائی. بھلائی اور نیکی ایک ہی معنی میں آتا ہے. حسنات اس کی جمع ہے. تفسیر اردو کا لفظ ہے حکمت، شاعر، عابد. اب عابد کی جمع بنا سکتے ہیں آپ نا، عابدین یا عابدون. اور میں نے کہا اگر دو بنانا ہو تو آپ آخر میں زبر لگا دیں دال کے اوپر اور یا نون لکھ دو، عابدین، دو عابد. مقدار، مدت، تجارت، آہت، تکبیر، عمر، بخل، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں جو کہ آپ کو پہلے سے آتے ہیں. اسی طرح اگر نیچے آتے ہیں تو ابھی ہم جملہ بنائیں گے. ابھی یہ تو الفاظ سیکھ رہے ہیں نا، ابھی جملہ بنائیں گے. خالق، مالک، قادر، عالم، ہادی، غالب، واسع. واسع یعنی وسعت والا. ابھی میں نے بتایا نا واسع وسعت سے نکلا ہے تو آخر میں واو کے بعد الف لگایا تو والا ہو جائے گا. واسع یعنی وسعت والا. قاہر غالب کو کہتے ہیں، یہ لفظ ہمارے ہاں نہیں ہے اس لیے اس کا ترجمہ لکھ دیا. شاکر شکر کرنے والا. غافر غفران یعنی غافر. اب آپ دیکھیں گے تو غافر آپ کہیں گے یہ لفظ تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن آپ کو بتا دیا نا فارمولا کہ آپ نے غین کے بعد الف لگایا ہوا ہے تو یہ کافر کی طرح ہے اور شاکر کی طرح کا ہے، ظالم کی طرح ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ غفران سے نکلا ہے. بخشنے والے کو غافر کہتے ہیں، بخشش والا غافر. قریب، حفیظ، رحیم، علیم، رحمان، سمیع، بصیر، قدیر، حمید، عزیز، حکیم، خبیر، شہید، وکیل، غفور، شکور، حلیم، غنی، کبھی، وکیل. دیکھو بعض نام، دیکھو ناموں کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو، ابھی پہلے بتانے لگا تھا آپ کو کہ یہ اللہ کے نام ہے. جیسے اسحاق کا نام آ گیا، یعقوب کا مطلب آ گیا. آپ نے مطلب نہیں ترجمہ تلاش نہیں کرنا ہے اس کا، اس کی ضرورت نہیں ہے ترجمہ تلاش کرنے کی. یہ بعض اوقات نام جو ہیں وہ غیر عربی سے آئے ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم کا ہے، اسحاق، یعقوب، یوسف، یہ عربی الفاظ نہیں ہیں.
اچھا، اب بچے کا نام رکھنا ہے اگر آپ نے، تو اس کے لیے دو چیزیں چاہیے نا، نسبت چاہیے ہمیں اور معنی اچھا ہونا چاہیے نام رکھنے کے لیے۔ تو اگر آپ کے پاس نسبت اچھی ہے نا، کہ تعلق اس کا کسی بزرگ کا، ولی کا، یا کسی نبی کا، صدیق کا، شہید کا نام ہے، تو کافی ہے یہ، اس کا معنی تلاش نہیں کرنا، مطلب نہیں پوچھنا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، نسبت ہے نا وہ کافی ہے۔ تو یہ اللہ کے نام ہیں سارے کے سارے۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، اللہ بندے کا ولی ہے اور بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، دونوں ہے قرآن مجید میں، دوست کے معنوں میں ہوتے ہیں، مددگار کے معنوں میں ہوتا ہے، ولی کے 17 مطلب ہیں، 17۔ اچھا دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی کچھ اردو میں نا جمع ہوتی ہیں، جمع قرآن مجید میں جمع استعمال ہوئی ہے، تو جمع کیسے ہے؟ جیسے نہر ہے تو نہر کی جمع ہوتی ہے انہار، انہار اس کی جمع ہے، اور یہ ایسے ہی چلے گا، انہار الف کے اوپر زبر آئے گا۔ آپ کہتے ہیں مال کی جمع ہے اموال، قلم کی جمع ہوگی اقلام، اطفال سنا ہوگا اطفال، اور الفاظ سنا ہوگا آپ نے الفاظ۔ اب دیکھیں نا سارے ایک جیسے۔ عربی میں یہ بہت خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کو ایک لفظ مل گیا نا تو آپ باقی خود بنا سکتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے الفاظ، تو آپ نے یہی شیپ رکھنی ہے، الفاظ، تو اب کہنا ہے افعال۔ اسی طرح ہے اشجار، احجار، ہاں جی، انہار، اموال، اقلام، اعمال، اجسام، انواع، اشیاء، یہ سارے امثال، مثالیں، یہ جمع ہوتی ہے، ایک طرح سے جمع یہ بنتی ہے۔ دوسری جمع آپ نے دیکھی ہوگی کتب، جیسے کتب ہے ہمارے ہاں، اردو کا لفظ ہے یہ، اردو کتب، کتاب کی جمع کتب۔ اسی طرح اس طرح کی جمع بنتی ہے، اعمال بھی ہے، اجسام، ایام، یوم کی جمع ہے، قبر، قبور، ہاں، اور اسی طرح ہے اسماء، اور امثال، نفوس، یہ جمع ایسی ہیں جو کہ آپ کو اردو میں مل جاتی ہیں اگر آپ کی اردو اچھی ہو تب۔ حدود، حد کی جمع ہے حدود، خبر، اخبار اس کی جمع ہے، اور امور، امر، امور کا مطلب ہے کام، معاملات، احکام، تینوں معنوں میں ہے۔ صوت کہتے ہیں آواز کو، صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، اس کی جمع ہے اصوات، اطراف، قلوب، نجوم۔ تو آپ دیکھیں نا، قبور کو دیکھیں اور قلوب کو دیکھیں اور نجوم کو دیکھیں، یہ ایک طرح کی جمع ہے، تو اس طرح کی ایک جمع کو ملے گی۔ اسی طرح ہے غیوب، انت علام الغیوب، غیوب یعنی غیب کی جمع ہے۔ اسی طرح آپ کو نجوم، کواکب، کوکب کی جمع کواکب یعنی کہ ستارے، ہاں یہ ذرا تھوڑا سا اس کا ہے۔ ابصار، مساکن، ملائکہ، کبائر، ایدی، ہاتھ کو کہتے ہیں شیاطین۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جمع کے یہ چند الفاظ قرآن مجید میں بہت دفعہ آئے ہیں، اس لیے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، بس بہت دفعہ آتے ہیں یہ الفاظ۔ ان کے شروع میں الف لام لگا کر انہیں دوبارہ پڑھیے گا۔ چیزوں کی جمع کے لیے مستعمل الفاظ عربی زبان میں مؤنث شمار ہوتے ہیں، درجہ بالا جمع کے تمام الفاظ مؤنث ہیں۔ یہ ایک رول ہے عربی میں، کہ ایک چیز اگر تو اردو میں جو ہے وہ، عربی میں جو ہے وہ مذکر بھی ہے، جیسے یوم، یوم کا مطلب ہے دن، اور یہ مذکر ہے، اس میں کوئی علامت مؤنث کی نہیں ہے، لیکن اس کی جمع جو ہوگی نا وہ مؤنث ہو جائے گی، وہ ہے ایام، یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح شجر ہے، اس کی جمع جو ہوگی وہ اشجار ہے، تو یہ مؤنث ہو جائے گی۔ اسی طرح ایام ہے، اشجار ہے، احجار ہے، احجار، یہ سارے الفاظ جو ہیں۔ اشیاء، شے کا مطلب ہوتا ہے چیز، یہ مذکر ہے لیکن اس کی جمع اشیاء ہے، یہ مؤنث ہے۔ تو یہ ایک رول ہے، بس وہ آپ کو ویسے بتا دیا، بعد میں کام آئے گا۔ اچھا آگے چلتا ہوں، میں ذرا یہاں سے ہٹ کے آگے چلتا ہوں۔ جمع ایک اور بھی علامات کچھ لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں اس سے ہٹتا ہوں، جمع کو چھوڑ کے نا میں چاہتا ہوں ذرا آپ کو جملہ بنانا سکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا جی، ایک لفظ ہے، بتا رہے ہیں کہ الکتاب اور القلم، یہ وہ کا مطلب ہے اور، المشرق والمغرب، تو میں کہوں گا بھئی الجنت والمغفرت۔ اب دو لفظ آپ کو پتا ہے، یہ سارے الفاظ دیکھیں، میں ذرا اس کو بڑا کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں یہاں سے، دیکھیں الجنت یعنی جنت اور مغفرت، آپ اس کو الف لام نکال کے ترجمہ کریں گے، جنت اور مغفرت۔ علم اور جسم، یہ دونوں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں ڈبل ڈبل آئے ہیں، دونوں کا معنی آپ کو آتا ہے، اگر نہیں آتا نا تو آپ کو ایک لفظ کا معنی آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے۔ حق اور باطل، مشرق اور مغرب، دنیا اور آخرت، کتاب اور حکمت، شمس اور قمر، سما اور ارض یعنی آسمان اور زمین، لیل و نہار۔ اب اس میں ایک کا معنی کو تو آپ کو آتا ہے لازمی، وہ ہے لیل یعنی رات کو کہتے ہیں، تو نہار کا مطلب یعنی کامن سینس ہے کہ یہ دن کو کہتے ہیں۔ انجیل اور قرآن دو کتابیں ہیں، تورات اور انجیل بھی آیا ہے،
ज़कर और उनसा, यहाँ आपको माना नहीं पता ना ज़कर और उनसा का, इसलिए यहाँ पे उर्दू में लिख दिया है इस किताब में। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको जो नहीं आएगा वो यहाँ लिखा होगा। फिर इसके बाद है जी हज और उम्रा, सलात और ज़कात, बिर और तकवा। ये बिर और तकवा नए लफ्ज हैं। वैसे बिर का मतलब होता है नेकी, बिर। लेकिन लड़की का नाम जो होता है वो है बर्रा। बर्रा, बर्रा अज़वाज मुतहरात के नामों में से बर्रा भी एक है। इसी तरह है तकवा, शर और खैर, सब्र और सलात, बर और बहर यानी खुशकी और तरी, मगफिरत और रहमत, मौत और हयात, मैयत और हई। ये उर्दू के अल्फाज है जो आपको पहले से आते हैं। अमन और खौफ, खौफ और हुजन, हुजन का माना नहीं आता तो इसको कहते हैं गम। अल खौफ और जू, जू का आपको नहीं पता होगा, लेकिन है ना, फल यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। जू का मतलब होता है भूख, और इसी से इसके साथ ही लिखा हुआ आमनहुम मिन खौफ। मन्ना और सलवा, अब ये दो खाने हैं। मन्ना और सलवा का तर्जुमा नहीं है, उर्दू में भी मन्ना और सलवा ही कहेंगे। और लड़कियों के नाम रखे जाते हैं ये, पता नहीं क्यों रखते हैं मन्ना और सलवा। ज़हब और फिज़ा, ज़हब का मतलब होता है सोना, ज़हब कहते हैं सोने को। और फिज़ा, फिज़ा हमारे यहाँ नाम मशहूर है, तो फिज़ा का मतलब होता है चांदी। तो ये फिज़ा अगर चांदी है तो दूसरा जरूर सोना होगा। याकूत और मरजान दो पत्थरों के नाम हैं, खूबसूरत पत्थर है। खबीस और तैयब, तो खबीस का माना आता है ना गंदा, तो तैयब का मतलब पाक। साइल और महरूम, देखो एक है पूछने वाला, साइल सवाल करने वाला। अभी बताया आपको कि कैसे बनता है ये, इसकी ये साइल कैसे बना, यानी काफिर, कुफर से काफिर बना तो सवाल से साइल बना, सवाल करने वाला, सवाल वाला। और महरूम हमारे यहाँ लफ्ज मौजूद है। हमारे माल में साइल और महरूम का हिस्सा है। हर्स और नस्ल, नस्ल का तो पता है, लेकिन हर्स कहते हैं खेती को, खेती। और हारिस खेती वाला। अब नाम, अक्सर लोग नाम का मतलब पूछते हैं तो आप खुद बना सकते हैं। हारिस यानी खेती वाला, किसान, जमींदार। इस तरह है इब्राहिम और मूसा का, मैंने कहा माना जरूरी नहीं है, बल्कि इब्राहिम का तर्जुमा इब्राहिम ही करेंगे, मूसा का मूसा, इब्राहिम और इसहाक, इसहाक और याकूब आएगा, मूसा और ईसा आएगा, दाऊद और ईसा कुरान मजीद में आएगा, दाऊद और सुलेमान आएगा, फिरौन और समूद आएगा, फिरौन के साथ समूद आएगा। हाँ, ये भी एक तरीका है। हो सकता है दो अपोजिट आ जाएं, जैसे यहाँ पे लैल और नहार है, उलट है बिल्कुल एक दूसरे के, लेकिन हो सकता है कि एक ही लाइन, एक जैसे ही लोग आ जाएं कभी कभी। तो वो होगा फिरौन और समूद, यानी फिरौन और समूद दोनों सरकश हैं। तीन और जैतून, जैतून तो पता है हमें, लेकिन तीन का नहीं पता, तो ये सीखूंगा मैं। तीन का मतलब है इंजीर। यही सीखने वाली बात है। अल जिन्न वल इंस, मैंने कहा कि 50% कुरान मजीद आपको आता है, 50 आपने सीखना है। बल्कि 50 ना सीखे आप, सिर्फ 40% सीखे, 10 छोड़ देंगे। अल इसम वल उदवान, इसम का मतलब है गुनाह, और उदवान का मतलब है गुनाह, ज्यादती करना। हाँ, अदूफ का तो सुना है ना, ये वही उसी से है, दुश्मनी। अच्छा, एक है इसम और बग़ये, कुरान मजीद में आता है। बगावत तो सुना है, बगावत सरकशी। और इसम का माना होता है गुनाह। सू और फहशा, फहशा का तो पता है, फहश यानी कि कोई वाज़ेह बुराई, फहश का, और उसको सू का मतलब है बुराई, सू। आगे है कुफर और फसूक, कुफर और फसूक, कुबूर, नफूस उसी तरह की जमा है फिसक की। फसूक और इसियान नाफरमानी, अल अदावत और बगदा, दोनों का लफ्ज आपको उर्दू में मिल जाएगा। अदूफ दुश्मनी, और बगदा का मतलब हो जाएगा बुग़्ज़ रखना। अब देखो तीन अल्फाज भी आपको आपको आ सकते हैं उर्दू वाले, इब्राहिम और इसहाक और याकूब, तीनों एक साथ आ गए। इब्राहिम, मूसा और ईसा। समूद, आद और फिरौन, आपको पहले बता दिया था। फिरौन तो पता है आपको, समूद भी एक ऐसे ही सरकश था, और आद भी ऐसे ही सरकश कौम का नाम है। कारून, फिरौन और हामान, ये तीनों जो है एक ही लड़ी में है। ये फिरौन था जालिम, कारून उसका माशी जो है ना एक अलामत थी सरकशी की, और हामान उसका मजहबी जो है नुमाइंदा था, मजहबी सरकशी की अलामत है। तो ये एक ही लोग हैं, सरकश हैं तीनों। किताब, हिकमत और नबूवत पैगंबरों को दी जाती है। कुफर, फसूक और इसियान गुनाहगार के काम होते हैं, काफिरों के काम होते हैं। शम्स, कमर और नजूम अफलाक से मुतअल्लिका हैं। फहशा, मुनकर और बग़ी ये गुनाह के नाम है। मुनकर यानी कि बुराई। समा, बसर और फुआद ये अज़ा के नाम हैं, एक साथ एक लाइन में लिखे हुए हैं। तो समात है, बसर बसारत है, और फुआद दिल को कहते हैं, दिल के एक खास हिस्से को कहते हैं। इसी तरह चार लफ्ज भी आपको आ सकते हैं कुरान मजीद के, जैसे लेल, नहार, शम्स और कमर। चार लफ्ज आपको आ सकते हैं।
अल-हिकमत किताब है, हिकमत तौरात और इंजील चारों आपको आते हैं। नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा, जकरिया और यहया, ईसा, इलियास आपको। अब देखो जिक्रिया हम कहते हैं, जिक्रिया। तो अब आप अगर आपको आप में से कोई भी समझदार होगा तो वो लफ्ज अगर सही तलाश करना चाहता है कुरान मजीद में जाके देखेगा कि वहां जबर जेर कैसे लिखा हुआ है, तो अपने बच्चे को कहेगा जकरिया, सही नाम लेगा अपने बच्चे का, जकरिया, जिक्रिया नहीं कहेगा। इसी तरह है इस्माइल और यसा, यूनुस और लूत, ये चारों पैगंबरों के नाम हैं। दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा, हारून अलैहिस्सलाम, ये सारे पैगंबरों के नाम हैं। ये सारे आपको आते हैं। अब देखो ना, ये उर्दू में लिखा हुआ है, देखो किताब और हिकमत, सूरज और चांद, तौरात और इंजील, खौफ और भूख, ये देखो उर्दू में लिखे हुए। तो आपको इस तरह मिल जाएंगे कि अलिफ लाम हटा दो और जमा बन जाएगा। इसी तरह एक और चीज कुरान मजीद में बताना चाह रहे हैं आपको कि देखो, ये मैंने अभी बता दिया आपको, इसमें इसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। किताब खास को कहते हैं और किताबुन आम को कहते हैं। तो जब आया करेगा ना किताबुन, अलिफ लाम के बगैर आएगा। अच्छा ये देखिए कि ये तनवीन है, इसको तनवीन बोलते हैं ना। ये कभी भी अलिफ लाम के साथ नहीं आ सकता। अलिफ लाम आएगा या फिर जो है ना ये आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ये जो अलामत है ना, ये है कामन की, यानी कोई किताब, एक किताब थी, एक आदमी था, एक रोजा था, एक दिन था, तो ऐसे आया करेगा। लेकिन जब भी खास होगा तो वो अलिफ लाम के साथ आएगा। तो यहाँ देखो अल किताब, इससे आप कामन बनाना चाहें तो किताबुन कर दो, कलमुन कर दो, काफिर से कला, अल काफिरो और काफिरुन। अच्छा मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि ये हमारे उर्दू के अल्फाज है। ये सारे अल्फाज आपको उर्दू में मिल जाते हैं। ये सारे को नूर, कौल, हयात, बयान, इलाह, फिदिया, सिरात, जमाल, अजर, रिज़्क, शिफा, मरज, मुसीबत, आहद, फतह, फजल, ये सारे उर्दू के अल्फाज हैं। शक, कुरान मजीद के अल्फाज आपको सारे आते हैं, कोई देखता ही नहीं है। फितना, शक, हसरत, आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फाज उर्दू के हैं तो ये तो हमें आते हैं। तो ये अगर आपको आते हैं तो ये अल्फाज सैकड़ों बार दोहराए गए हैं कुरान मजीद में। एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज सैकड़ों सैकड़ों बार है। कुरान मजीद में कितने लफ्ज है? कुल 78,000 अल्फाज है, तकरीबन 78,000 अल्फाज। अब इतनी ज्यादा रिपीटिशन है ना कि रिपीटिशन निकालूंगा तो ये सिर्फ 17,000 रह जाएंगे। तो 17,000 को देखो और 78,000 को देखो, जरा कितना इसका रेशो गिर जाएगा। तो ये इस तरह के आते हैं कि एक लफ्ज 1,000 बार भी 3,000 बार एक लफ्ज है। मिन, मिन 3,000 बार आया हुआ है। अल्लाह का नाम 2,700 बार आया हुआ है कुरान मजीद में। तो आपको बार बार तर्जुमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कुरान मजीद आपको आता है, पहले से आधे से ज्यादा कुरान मजीद आपको आता है। बयान, काफिर, उदूफ। इसी तरह इफ्क, इफ्क का नया लफ्ज एक आप सुना, वाकई इफ्क मशहूर है, सैयदा आयशा के मुतल्लिक है। इफ्क का मतलब है झूठ। तो कुछ कुछ आपको सीखना है और कुछ आपको पहले से आता है। रिदवान, सलात, मौइज़त, यानी वाज से निकला है, वाज नसीहत को मौइज़त कहते हैं। इसी तरह है मलिक, इसी तरह तिजारत, सहर, मलक। मलक एक लफ्ज है, मिल्क एक है, मलक। जब भी ऐसे आया करेगा ना मलक, तो फरिश्ता, इससे इसकी जमा होती है मलाइका। तो ये है मलक, फरिश्ता। और अगर होता ना मलिक, तो वो मालिक है, असल में मलिक मालिक है, जो आप उर्दू में कहते हैं। शराब, मशरूब को कहते हैं शराब। शराब का मतलब सिर्फ शराब नहीं है जो, जिसको हम वाइन बोलते हैं, ये जो हमारी शराब जो हराम है वो शराब नहीं। शराब से मुराद जब आएगा कुरान मजीद हदीस में आएगा तो इससे मुराद होगा मशरूब, पीने की चीज को शराब बोलते हैं। इसी तरह है अमर, मैंने बता दिया। मता है, हरज है। हरज कहते हैं तंगी को। दीन में कोई हरज नहीं है, दीन में कोई तंगी नहीं है, आसानी बहुत है दीन में। लिसान उर्दू का लफ्ज है, यानी कि जुबान। बेत, खौफ, सलाम, खिज़युन, खिज़ कहते हैं रुसवाई को, खिज़युन रुसवाई। तो ये आपको मजीद में आएगा, फिर आपको आना चाहिए। बरात उर्दू का लफ्ज है, बरात यानी कि बेजारी, और कहना कि यार इनमें से कोई ताल्लुक नहीं, ला ताल्लुकी को कहते हैं। बुरहान दलील को कहते हैं। सुल्तान बादशाह को भी कहते हैं और दलील को कहते हैं। लाइबुन और लहव एक साथ आते हैं, खेल कूद। जीनत, इबरत, कौम, उम्मत, फरीक, ताइफा। ताइफा उर्दू का लफ्ज है वैसे। ताइफा का मतलब होता है ग्रोह, एक ग्रुप। बस ये अपने बात चीजें अपनी सीखनी होती है। हसना और सैया दोनों अपोजिट है आपस में। हसना का मतलब है अच्छाई और सैया का मतलब है बुराई। खौफ और मुसीबत, ये उर्दू के लफ्ज हैं आपको। इसी तरह देखें ना, नूर और किताब, हुदन, नूर और किताब आएगा, एक नूर और एक किताब भेजा। हुदन और हिदायत भेजी और नूर भेजा। हिदायत और शिफा है, हिदायत और रहमत है, हिदायत और वाज है, मगफिरत और रिज़्क है। आजमीयुन, एक अजमी होता है और दूसरा अरबी होता है। तो अरबी हम लोगों को अजमी बोलते हैं, यानी कि अजम के जो नहीं बोल सकता।
गूंगा, उसको अजमी बोलते हैं। अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह पाक ने बस तकसीम ये मिटा दी है, अरबी अजमी को कोई फजीलत हासिल नहीं है किसी पर, सिवाय इसके कि वो बंदा तकवादार हो। जो तकवादार है वो सबसे आला है। इसी तरह मगफिरत और रहमत, मगफिरत और अजर है। रिजसन और गजब, ये पहली दफा देखा होगा। गजब जो है, गजब तो पता है आपको, लेकिन रिजस क्या है? रिजस भी यही है, इसी माने में आता है, और ये भी गुनाह को कहते हैं। खौफ और तमा, इमाम और रहमत, सिद्क और अदल, तुगयान और कुफर। तुगयान का मतलब तुगयानी आ गई है, समंदर में तुगयानी आती है तो वो हद पार करना शुरू कर देती है, बस यही इंसान भी करता है, तुगयान। नूर और हुदा, एहसान और तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से। लाइब और लहब, यानी जिसको हम खेल कूद कहते हैं। हुज़्व और लाइब, ये भी वही चीज़ है, मजाक उड़ाने की, मजाक करना। हिदायत और रहमत और बुशरा है। ये उर्दू के अल्फाज हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी लिस्ट आपको मिल सकती है उर्दू वाली। अच्छा, इससे आगे चलता हूँ। ये भी सारे उर्दू के अल्फाज है आपकी स्क्रीन पे, ये भी इसको मैं छोड़ रहा हूँ, जरा मैं आगे चलना चाहता हूँ, जरा आपको जुमले बनाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, वल्लाहु गफूर रहीम। अब देखो अल्लाह, और अल्लाह गफूर रहीम है, उर्दू में तर्जुमा ऐसे करें, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह पाक जो है समी अलीम है, गफूर रहीम है, अजीज हकीम है, शकूर हलीम है, अलीम हकीम है, गनी हमीद है। ये सारे अल्फाज आपको पहले से आते हैं। इसी तरह हाजा का लफ्ज आप इस्तेमाल करना शुरू करें लफ्जों के साथ, जो लफ्ज आपको आते हैं उर्दू वाले, उनके साथ एक जुमला बनाओ। हाजा हलाल, हाजा हराम, हाजा बयान। अब ये उर्दू के जुमले बन गए आपके पूरे पूरे। हाजा किताब, ये किताब, हाजा हराम, हाजा सिरात, हाजा जिक्रुन, हाजा बुहतान, हाजा बलागुन, बलाग कहते हैं पैगाम को। इसी तरह हाजा अदूफ, दुश्मन है। हाजा फौजुन, हाजा गुलाम। हाँ? अच्छा ये देखो, ये जरा मुश्किल होंगे। हलाल सहर, सहर जादू को बोलेंगे मैंने कहा अभी, और सहर हो जाएगा तो फिर वो सुबह हो जाएगी। लिसान इफ्क, झूठ है तो यहाँ लिख दिया है। हाजा हुदन, यानी ये हिदायत है। हाजा नजीरुन, ये डराने वाला है। हाजा यौमुन, हाजा शेउन, हाजा मिल्हुन, मिल्ह कहते हैं, मलीहा नाम सुना होगा, मलीहा। मलीहा यानी कि नमक वाली, ज्यादा नमक वाली, नमकीन, नमकीन तो नहीं होती, मलीहा यानी कि जो ज्यादा आपको अच्छी लगे उसको कहते हैं ये नमकीन। मिल्ह, और इसके इसके मुकाबले में है अज़बुन, यानी मीठा। हाजा अज़बुन, ये मीठा है, वह हाजा मिल्हुन, ये नमकीन है। इसी तरह हाजा, अब अलिफ लाम के साथ आएगा। हाजल कुरान, हम यही कहेंगे, हाँ ये कुरान। हाजल वादो, ये वादा। हाजल रसूल, ये रसूल। हाजल बलद, ये शहर। हाजल नबी, ये नबी, हदीस में आएगा। हाजल हदीस, ये हदीस। हाजल किताब, हाजल फतह, ये फतह। हाजल बैत, ये घर। हाजल गुराब, कुरान मजीद में, यानी कि ये कौवा, गुराब कहते हैं कौवे को। मता, हाँ मता का लफ्ज सीख ले। मता को कहते हैं, ये लफ्ज है मता, यानी इसका मतलब होता है कब। मता, व्हेन, कब। तो अब कब को आप जुमले बनाना सीखें। मता हाजल वादो, ये वादा कब है। मता हाजल फतहो, ये फतह कब है। इस तरह के आपको जो है ना अल्फाज मिलते हैं कुरान मजीद में, जुमला आप बना सकते हैं इसका। मैं जरा आगे चलता हूँ, इसी को आगे लेके चलते हैं। जालिका, अब हाजा था ये, अब जालिका के साथ जुमले कुरान मजीद में है। जालिका हलालुन, जालिका हरामुन, यानी वो हराम है, वो बयान है। जालिक, अच्छा जालिका को कुरान मजीद में जब आता है ना, थोड़ा सा माना इसका चेंज हो जाता है। जालिका वैसे तो इसका मतलब लफ्जी मतलब है वो, लेकिन जब कुरान मजीद में जालिका आता है तो इसका मतलब होता है ये वो, ये वो। यानी जालिका दूर, जैसे कुरान मजीद में जालिकल किताब ला रैब फीह, तो ये किताब जो है, हम ये कहेंगे ये वो किताब है, यानी इसकी शान की वजह से कि ये वो अजीम किताब है। या ये मतलब कि जो पैगंबरों ने कहा था कि आखिरी पैगंबर आएंगे उसकी किताब होगी, तो आप कहें ये वो किताब है जिसका इंतजार हो रहा था, ये वो है। तो जालिका का माना है। इस तरह और बहुत सारे अल्फाज कुरान मजीद में आते हैं, जैसे लफ्ज आएगा काना। तो काना जब अल्लाह रसूल के, ये वैसे इसका मतलब होता है था, जब ये अल्लाह रसूल के लिए आएगा तो तर्जुमा हम है कहेंगे, है। बस ये ऐसे कुछ बहुत सारे अल्फाज भी हैं में से। अच्छा, इसके बाद है खैर, तो आप कहेंगे जालिका खैर। अब हाजा खैर के बाद जालिका खैर। इसी तरह है जालिका ईसा, ये ईसा था, ये वो ईसा था जिसका, जिसकी बात हम कर रहे थे और ये लोग शिर करते हैं, ये वो है जिसने खुद कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो जालिका ईसा।
ज़ालिका हशरुन, हाँ ये वो हशर है, क़यामत के दिन कहा जाएगा कि ये है वो महशर का मैदान जिसकी बात होती थी तुम्हारी ज़िंदगी में। तो तर्जुमा क्या होगा? ये वो हशर है, ये वो जमा करना था। या अगर अज़ाब देखेंगे काफ़िर तो कहेंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा ज़ालिका वअदुन, ये वो वादा है। इस तरह तर्जुमा करते हैं। ज़ालिका रज्उन, ये वो लौटना है। ज़ालिका फ़द्लुन, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। ये वो अल्लाह का फ़ज़ल है, यानी वो अज़ीम फ़ज़ल है। ज़ालिका जज़ाउन, लेकिन लफ्ज़ी मतलब ये याद रखिए ताकि वो ना भूल जाएँ, ज़ालिका का मतलब है वो। इस तरह के अल्फ़ाज़ आपको इसके साथ मिल जाएँगे। आम बातचीत में ज़्यादातर दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुरान मजीद में ज़्यादातर ये लफ्ज़ नज़दीक के लिए है, ये के माने में है और इसी माने में ही समझा जाएगा। चलो, मैंने आपको दूसरा भी बता दिया। ज़ालिका, और ये वही बात है, देखो ना वही तर्जुमा है इसका, मैं इस पे नहीं ठहरूँगा, आगे चलना चाहूँगा। ये कुरान मजीद में है, सारे अल्फ़ाज़ हैं, ये सारे इस्तेमाल हुए हैं। थोड़ा-सा गौर करने से ना कुरान मजीद हमें आ सकता है, लेकिन कोई भी इतना नहीं है कि थोड़ा-सा टाइम दे दे इसको कुरान मजीद को, और कुरान मजीद जो है वो बस हम ऐसे ही पढ़ते रहते हैं सारा दिन और सारी रात, लेकिन गौर व फ़िक्र नहीं करते। हमें गौर व फ़िक्र हमसे मतलूब है। हाज़िही, अब हाज़िही क्या है? हाज़ा का मुअन्नस है, हाज़िही। हाज़ा था मर्द के लिए और हाज़िही औरत के लिए, या मुज़क्कर और मुअन्नस कह लें, मस्कुलिन और फेमिनिन कह लें। तो हाज़िही जन्नत, अब मैंने कहा था ना कि आखिर में गोल ता हो तो ये मुअन्नस होती है, तो आपने इसके साथ लगाना है हाज़िही। हाज़िही जन्नतुन, ये जन्नत है। हाज़िही तज़किरतुन, यानी ये तज़किरा है, ज़िक्र है या दहानी है। हाज़िही सूरतुन, ये सूरत है। तो इस तरह के तर्जुमे आपको कुरान मजीद में मिलने वाले हैं। हाज़िही जहन्नम, अब देखो जहन्नम के साथ तो कोई मुअन्नस की अलामत नहीं है, लेकिन क्यों हम जहन्नम को मुअन्नस कहते हैं? देखो, आग अरबी में जो है मुअन्नस है, आग। नार, नार, नार से बनने वाली तमाम चीज़ें मुअन्नस है। गरम हवा है ना, वो भी मुअन्नस है। और दोज़ख, जितने भी दोज़ख हैं वो सब के सब उसके नाम आएँगे कुरान मजीद में। वो सारे के सारे अगर आपको दिखाई भी दे ना कि मुज़क्कर नाम बन रहा है, आपने तब भी उसको मुअन्नस इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सारे आग से बने हुए हैं। तो जहन्नम, दोज़ख के सारे नाम मुअन्नस है। सूरज भी मुअन्नस है, सूरज मुअन्नस है अरबी में। हाज़िही नाक़तुन, ये नाका है, नाका उर्दू का लफ्ज़ है नाका, ऊँटनी को बोलते हैं। लैला का नाका दश्त में तासीर इश्क से सुनकर फ़ुग़ान क़ैस बजाए हुदी चले, ऐसे कहते हैं। तिल का नेअमतुन, अब तिल का आ गया, तिल का क्या है? तिल का ज़ालिका का मुअन्नस है। एक था ना ज़ालिका वो, अब इसका मुअन्नस आ गया है तिल का, वो मुअन्नस, तिल का फ़ातिमा, वो फ़ातिमा है। तिल का उम्मतुन, वो उम्मत है। तिल का आदुन, वो कौम आद है। तिल का उक़बा, वो आक़िबत है, वो अंजाम है। तिल का निअमतुन, वो नेमत है। तिल का अशरतुन, ये वो 10 नंबर है। तिल का आयातुन, वो निशानियाँ हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हाज़िही अद-दुनिया, हाज़िही अल-बलदा, हाज़िही शजरा, हाज़िही तिलका जन्ना, ये सारे अल्फ़ाज़ कुरान मजीद के अल्फ़ाज़ मुअन्नस हैं हमारे पास। इसके बाद एक और लफ्ज़ सीखिएगा। ये जुमले आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि जुमले कैसे बनते हैं कुरान मजीद में, और वो सीखने वाली बात है। आमना को जल्दी थी, वो चला गया ना, आमना गई है, ठीक है, उसका भी शौहर आ गया होगा, खाना बनाने गई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये है जी किताब, मैं पढ़ता रहता हूँ ताकि मेरे पास 5 बच्चा हैं, 5 होंगे ना तो बस कर देंगे। किताब है, अल किताब, ल किताब, अब लाम ज़बर ला को देखें, तो लाम ज़बर ला कुरान मजीद में 2 चीज़ों के लिए आता है, अरबी में वैसे 2 चीज़ों के लिए आता है। एक इसका माना होता है यकीनन, जिसको हम बेशक भी कहते हैं और बिलाशुबा भी कहते हैं, और पुरानी उर्दू में अगर आप देखेंगे तो लिखा होगा तहकीक। तो लाम ज़बर ला का मतलब है यकीनन। अब दूसरा इसका माना क्या है? दूसरा माना है के लिए, यानी फॉर के मानों में आएगा। तो अब यहाँ माना हम ले रहे हैं यकीनन। ल किताबुन, यकीनन किताब। ल ज़िक्रुन, यकीनन ज़िक्र है। ल हक़्क़ुन, यकीनन हक है। ल इब्रतुन, यकीनन इबरत है। इसी तरह यहाँ आप कुरान मजीद में देखते जाएँगे और वो अल्फ़ाज़ आपको आते जाएँगे, खुद ब खुद आपको आपको उर्दू के हैं सारे।
ایک تھوڑا سا میں نے سکھا دیا بس. استاد کے بغیر تو آپ واقعی نہیں سیکھ سکتے کبھی بھی. کبھی بھی استاد کے بغیر سیکھنا بھی نہیں ہے. اگر آپ کسی کتاب کی شروع میں دیکھیں نا کہ استاد کے بغیر عربی سیکھیں, استاد کے بغیر انگلش سیکھیں, استاد کے بغیر جو ہے وہ تیرنا سیکھیں, تو یہ انتہائی جھوٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو کبھی استاد کے بغیر کبھی کوئی چیز نہیں سیکھنی. اور یہ بہت لازمی ہے کہ یہ تین چیزیں اللہ پاک نے قرآن مجید سے ہمیں دی ہے. الرحمن علم القرآن سے ہم نے لیا کہ رحمان, بندہ اور نصاب, یہ تین چیزیں ہونی چاہیے تعلیم میں. جب تک یہ نہیں ہوں گی نا تو کبھی بھی آپ نے تعلیم حاصل نہیں کرنی. ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ہے جی لکتاب, یقیناً کتاب, لعلم, یقیناً جاننا, لقسم, یقیناً قسم, لحسرت, حسرت, یقیناً حسرت ہے, لظلم, یقیناً ظلم ہے, لشہید, یقیناً شہید ہے, لرحمت, یقیناً رحمت ہے. اسی طرح آپ لام زبر لا لگاتے جائیں اور آگے ترجمہ لفظ آپ کو 50% سے زیادہ آپ کو آئے گا, قرآن مجید میں سے ہی آئے گا باقی لفظوں کے. یہ سمجھ گئے بات کو؟ یعنی یہاں پہ آپ کو سکھانے کا مطلب لام زبر لا ہے, نہ کہ آگے اگلے والا لفظ. جو اگلا والا لفظ ہوگا نا اس کا بتا رہا ہوں کہ وہ 50% آپ کو پہلے سے آتے ہوں گے, اردو میں ہوں گے, اردو کے لفظ ہوں گے, یہ یقین رکھیں. اچھا, اسی طرح یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید میں, ہے موجود ہے جو ابھی وہ کو بتایا جا رہا تھا, یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. میں ذرا آگے جانا چاہوں گا اس کو چھوڑ کے. ایک اور فارمولہ سیکھیں. دو لفظ ہیں, ایک ہے کبیر کا لفظ ہے اور ایک ہے اکبر کا لفظ ہے. دونوں بڑے کے لیے آتا ہے. اب دونوں کو سمجھیے گا ذرا. اکبر کو پہلے سمجھیے. اکبر جو ہے, جب ایسے لفظ آپ کو دکھائی دے نا تو آپ نے کہنا ہے سب سے بڑا, یا اس کا دوسرا معنی بھی ہوتا ہے کہ اس سے بڑا, ان دو میں بڑا, ان تین میں بڑا, ان 10 میں بڑا. یعنی کہ کمپیریزن کے لیے بھی آتا ہے اور یہ سپرلیٹو ڈگری بھی آتا ہے. دو چیزوں کے لیے اس طرح کا لفظ آیا کرتا ہے. اکبر سب سے بڑا. کبر آپ کو پتا ہے نا, کبر بڑائی کو کہتا ہے. تو اکبر کے وزن پر جب آئے گا تو آپ نے کہنا ہے سب سے بڑا. اسی طرح اگر میں کہوں اشرف تو سب سے زیادہ شریف, یعنی شرف والا, اشرف. اسی طرح افضل یعنی کہ سب سے زیادہ فضیلت والا. اکرم تو آپ کہیں گے سب سے زیادہ کرم والا. ارحم سب سے زیادہ رحم والا. اس طرح آپ ملاتے جائیں گے اور آپ کے لفظ بنتے جائیں گے. اجمل سب سے زیادہ خوبصورت, جمال والا. احسن سب سے زیادہ اچھا, حسن والا. تو اب یہ سارے لفظ آپ بنا سکتے ہیں, خود عربی کے نام آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. جب بھی ایسے آیا کرے گا اس وزن پر آئے گا. وزن کہتے ہیں اس کو, یعنی شیپ کو, اس شیپ میں آئے گا. اسی طرح کا شیپ, ایک اور شیپ ہے آپ کو بتاؤں, یہ کبیر والی شیپ ہے. کبیر والے شیپ میں آپ کو لفظ ملتے ہیں رجیم, یا آپ کو ملتے ہیں رحیم, یا آپ کو ملیں گے اس طرح کے شریف. وہی لفظ جو آپ نے وہاں یاد کیے ہیں, یہاں آپ دیکھیں اس میں معنی ہوگا بہت, بہت, بہت کے معنوں میں. تو کبیر کا مطلب ہوگا بہت بڑا, بہت بڑا. رجیم کا مطلب ہوگا بہت دھتکارا ہوا. رحیم بہت رحم والا. شریف بہت شرف والا. کریم بہت سخی. اس میں ایک اور معنی بھی ہوتا ہے, اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ اس میں پائیداری ہے, دائمیت ہے, ہمیشگی ہے, ہمیشہ رحم کرنے والا, ہمیشہ کا مردود, ہمیشہ شریف رہنے والا, ہمیشہ سخی, سخاوت کرنے والا کریم کہلاتا ہے. تو آپ لگاتے جائیں, بس آپ نام لگاتا جائیں, آپ کو ترجمے آتا. حمید ہمیشہ بزرگی والا, یا بہت حمد والا, یعنی بہت اور ہمیشہ دو معنوں میں آیا کرے گا. اس لیے ہم رحیم کا معنی کرتے ہیں بہت اور ہمیشہ مسلسل رحم کرنے والا. تو اب یہاں مثالیں دیکھیں ذرا. ازلم ایک لفظ آ گیا, سب سے زیادہ ظالم. ارحم سب سے زیادہ رحم والا. اعلم سب سے زیادہ جاننے والا. یہاں میں اور آپ کو دکھاتا ہوں, یہ معنی ترجمہ کر دیتا ہوں. اصغر صغر سے نکلا ہوا ہے, چھوٹے کو کہتے ہیں سب سے چھوٹا. اصغر سب سے چھوٹا. اعلم اسی طرح ہے. ازلم سب سے زیادہ ظلم والا. احسن سب سے زیادہ حسین, حسن والا یعنی کہ اچھائی والا. اقرب سب سے زیادہ قریب, قرب سے نکلا ہے نا, قریب, سب سے زیادہ قربت والا. اعلی, اچھا یہ تھوڑا سا اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے. اعلی اس طرح کے لفظ بھی آپ کو ملیں گے. تو اعلی بھی وہی شیپ ہے اصل میں, سب سے بلند. اصدق صدق سے نکلا ہوا ہے, سب سے زیادہ صداقت والا, سچا. اطہر طہر والا یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ. ازکا بھی اسی معنی میں ہے. یہ پھر ہے اہدا سب سے زیادہ ہدایت پر.
اور میں نے کہا نا سب سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور ان سب میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کمپیریزن بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اب کا سب سے زیادہ باقی رہنے والا آخرت کو کہتے ہیں۔ احکم سب سے زیادہ مضبوط یعنی حکم والا، سب سے زیادہ مضبوط فیصلے والا۔ اقوام سب سے زیادہ صحیح۔ اسفل سب سے گھٹیا، اسفل السافلین۔ ادنا سب سے قریب۔ اب دیکھو نا، اعلی، ازکا اور ابکا اور ادنا یہ چاروں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں، ان سب میں ہوگا سب سے زیادہ دنی۔ دنی کا مطلب ہے گھٹیا، نہیں ہاں گھٹیا، دنی، دنی گالی ہے، اور دنیا اسی سے ہے، گھٹیا یعنی کہ قریب تر کی چیز، قریب چیز قریب تر کہتے ہیں، اور کم تر کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں نیچے چلتا ہوں، آپ کو لفظ ملے گا احق، تو آپ فوراً ترجمہ کریں نا، سب سے زیادہ حقدار۔ اکثر سب سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ کثرت والا۔ اضل سب سے زیادہ گمراہ، اب یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اخسر سب سے زیادہ خسارے والے کو کہیں گے۔ اعزو سب سے زیادہ معزز۔ اشدو سب سے زیادہ شدید۔ سختی نہیں شدید۔ احق و اشد و سب سے زیادہ شدید۔ خیر اخیر بن سکتا ہے اس کا، اشر بھی بن سکتا ہے، اشر کہتے ہیں، اشر اور اخیر بھی بن سکتا ہے اس کا۔ چلو یہ قرآن مجید میں ہے ویسے، ھذا اکبر، ابراہیم السلام نے کہا یہ تو بڑا ہے۔ والآخرۃ خیر، اچھا یہاں اس کا بھی ہے، عالم بھی ہے، ادنا بھی ہے، اب کا بھی ہے، اس طرح کے لفظ آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے۔ چلے بھائی اب دوسرا یونٹ اس کا پڑھ لیتے ہیں، یہ تو پہلے ایک ایک لفظ کے تھے، اب ذرا اس کو سمجھیے گا۔ اب آپ کو لفظ ملنے والے ہیں، جیسے جملہ بنے گا، جیسے ان کا اضافہ کریں، ان کا اضافہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا یقیناً اور بے شک۔ دو لفظ آپ کو ملنے والے ہیں قرآن مجید میں، ایک ہے انا اور دوسرا ہے انا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، انا اور انا دونوں کا مطلب ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب ہے بے شک، یقیناً۔ تو یہ انا جو ہوتا ہے یہ درمیان میں آتا ہے جملے کے، اور انا جو ہوتا ہے جملے کے شروع میں آتا ہے، ان اللہ مع الصابرین شروع میں آ گیا نا۔ اور انا کی مثال کہاں ہے؟ اشہد ان محمد رسول، ایسے کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی کہ سمجھ لیں بس، آپ کو یہ مثالیں اب مل جائیں گی آپ کو قرآن مجید سے۔ الانسان ان الانسان بے شک جو انسان ہے، ان الشرکا بے شک جو شرک ہے، ان الموتا جو بے شک جو موت ہے، اس طرح کا ترجمہ کریں گے۔ اب ان الصلاۃ بے شک جو نماز ہے، کوئی غور ہی نہیں کرتا ترجمے میں۔ ان الباطلا جو باطل ہے، ان الہدا جو ہدایت ہے بے شک، ان الموت ان العزت بے شک جو عزت ہے، ان الشیطان بے شک شیطان جو ہے، ان القوم بے شک جو قوم ہے، ان الامر بے شک جو امر ہے، اسی طرح بے شک عاقبت جو ہے، بے شک جو فضل ہے، بے شک جو جہنم ہے، بے شک جو سماعت ہے، کان ہے، بے شک جو گمان ہے، ان ھذا بے شک یہ جو ہے، ان ذالک بے شک وہ جو ہے، ان ابراہیم بے شک ابراہیم جو ہے، ان سمود بے شک سمود جو ہے، ان بے شک یاجوج جو ہے۔ تو آپ کو ملے گا انا کا لفظ، یعنی کہ انا بے شک بے شک بے شک۔ تو ان ابراہیم، یہ کوئی سارے جملے آپ کو آتے ہیں، ان یاجوج و ماجوج، ان الصفا والمروہ بے شک جو صفا اور مروہ ہے، سارے الفاظ آپ کو آتے ہیں الحمدللہ تعالی۔ اسی طرح اب آپ دیکھو، اب آپ دو یونٹ 2 میں آپ دو لفظوں کا ترجمہ، جملے کا ترجمہ دو حصوں میں بانٹ دیا کریں، پہلے اس کا ترجمہ کر دیا کریں، پھر اس کا ترجمہ کیا کریں، ہمارے علماء کرام ایسے ہی کرتے ہیں۔ ان ھذا بے شک یہ جو ہے، عدو دشمن ہے، ترجمہ ایسے کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان ھذہ بے شک یہ جو ہے، تذکرۃ یہ ذکر ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ جو ہے، قادر قادر ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ جو ہے، مخرج خارج کرنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، باہر کرنے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ جو ہے، سمیع بصیر، سمیع اور بصیر ہے۔ اسی طرح یہ سارے الفاظ ہیں، تو آپ ترجمہ ایسے کریں گے، آدھا آدھا کریں گے، یہی آگے کرنے والے ہیں ہم لوگ۔ یہ فا آ گیا، فا۔ اب فا کا معنی اگر دیکھیں تو فا کا مطلب ہوتا ہے، اردو میں ہمارے پاس ابھی ہوگا تو، انگلش میں بولیں گے سو، سو کے معنوں میں، عربی میں تو۔ اچھا اب یہاں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے جیسے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ جو ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھو ترجمہ میں علیم کا میں نے خوب کہا، خوب میں نے اس لیے کہا کہ یہ علیم وہی ہے، رحیم اور کبیر کے وزن پر ہے،
یعنی کہ ہمیشہ جاننے والا، خوب جاننے والا، مسلسل جاننے والا، اور بہت جاننے والا، یہ سارے ترجمے ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ جو ہے، غنی، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ ترجمہ ایسے کریں گے، فا کا مطلب بھی یاد رکھ لیں اپنے پاس، تو ان نہازا بے شک یہ جو ہے، لساحر، اب دیکھو ترجمہ ذرا، وہ جو آپ نے لفظ سیکھا تھا لام زبر لا کا، جس کا مطلب تھا یقیناً، اب اس کو استعمال کرنا سیکھیں۔ ان نہازا بے شک یہ جو ہے، لساحر، ضرور جادوگر ہے۔ ان نہازا بے شک یہ جو ہے، لسحر، یقیناً جادو ہے۔ ان نہازا لشیء، بے شک یہ جو ہے ضرور ایک شے ہے، عجیب، عجیب۔ ان نہازا بے شک یہ جو ہے، لمکر، یہ مکر ہے، اردو کا لفظ دیکھو، تو یہ آپ کو آتے ہیں پہلے سے، میں آپ کو یہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ کو آتے ہیں یہ۔ ان ذالکا بے شک وہ جو ہے، لحق، یقیناً حق ہے۔ ان الانسان بے شک انسان جو ہے، لظلوم، اب یہ ظلوم کا لفظ کیا ہے، بہت ظالم ہے۔ یہ ظلوم کا لفظ اصل میں ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا نام ہے نا غفور، بہت غفران کرنے والا، بہت بخشنے والے کو غفور کہتے ہیں۔ یہ وہی ہے ظلوم، بہت ظلم والا، اس میں بھی مبالغہ ہے، ایگزیجریشن ہے، یہ دوسرا ایک طریقہ ہے اس کا، غفور۔ اس طرح کے لفظ اللہ کے ناموں میں شامل ہیں، غفور، قدوس، اور بھی کوئی ایسے ہو سکتے ہیں، بہت سارے نام ہیں اللہ پاک کے ناموں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو کفور بھی ہے، کوئی کوئی لفظ آئے گا، ان ذالک لحق، بے شک یہ حق ہے۔ اسی طرح ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، لقوی، یقیناً قوی ہے۔ اب دیکھو یہ سارا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ سے ٹیسٹ لیا جائے تو یہ سارا آپ کو آتا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح اب ایک اور لفظ سیکھے، لام زر لے۔ ابھی تک آپ نے سیکھا تھا لام زبر لا، اور اس کا معنی تھا کے لیے، اور دوسرا معنی تھا یقیناً۔ اب لام زر لے کا معنی بھی سیکھیے، اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کے لیے، جیسے آپ کو آتا ہے الحمد للہ، اللہ کے لیے، لیکن اس کا دوسرا معنی دیکھیں، دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے چاہیے، چاہیے، شڈ کے معنوں میں ہے، شڈ۔ اب یہاں پہ معنی کر رہے ہیں چاہیے، کے لیے، سوری، کے لیے کا ترجمہ ہم کریں گے یہاں پر، للاسلامی، اسلام کے لیے، للانسانی، انسان کے لیے، للزکاتی، زکات کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، للرحمن، رحمان کے لیے، للنبی، نبی کے لیے، للدین، دین کے لیے، للآخرت، آخرت کے لیے، للاسلام، اسلام کے لیے، للانسان، انسان کے لیے، للایمان، ایمان کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے لفظ آپ کو جو جو میں کہتا ہوں 50% میں نے کہا اس سے زیادہ ہمیشہ آپ کو آتا ہوگا پہلے سے، تو اس میں سے جو لفظ آپ کو نہیں آتے نا، اس کا اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ ساعت ایک لفظ آیا ہے، یہ سارے لفظ تو آپ کو آتے ہیں، اکثر اکثر میں سے آتے ہیں۔ ایک لفظ آیا ساعت کا، ساعت وہی ساعت ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں لمحے کے لیے بھی، اور یہ گھڑی کے لیے بھی ہے، گھڑی، سا کہتے ہیں گھڑی کو، اور گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں آیا ہے قیامت کے لیے، سا، قیامت، حدیث میں بھی قیامت کے لیے، للقمر، قمر کے لیے، شمس کے لیے، جبل کے لیے، جبل یعنی پہاڑ کے لیے۔ تو یہ سارے لفظ آپ کو آتے ہیں۔ آپ نے لفظ جو سیکھا، حرف سیکھا، وہ ہے لے، لام زر لے یعنی کے لیے، تو لے حدیث، حدیث کے لیے، لے اسم، اسم کے لیے یعنی گناہ کے لیے، لے بلدن، شہر کے لیے، لے نفس، نفس کے لیے۔ بس یہ الفاظ آپ کو سیکھنے چاہیے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الدین للہ، اللہ، دین جو ہے اللہ کے لیے ہے، اچھا اس کا ترجمہ بھی ایسے کر سکتے ہیں آپ نا، کہ جو ہے، جو ہے، جو ہے، الملک، جو ملک ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، الغیب، جو غیب ہے، سارا کا سارا، للہ، وہ اللہ کے لیے ہے، الحکم، جو حکم ہے، للہ، وہ اللہ کے لیے ہے سارا کا سارا، الانفال، جو غنیمت ہے، انفال بچی کا نام بھی رکھتے ہیں، لیکن انفال کا مطلب ہوتا ہے غنیمت، الانفال، انفال جو ہے، غنیمت جو ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، وللرسول، رسول کے لیے،
हाजा बयान लिन्नासी, ये बयान है लोगों के लिए। इन्नल अर्दा, ये जो जमीन है, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है। हाजा बसाइरुन, ये है बसीरत की बातें, लिन्नासी, लोगों के लिए। इन्नल इज्जता, अब देखो तर्जुमा, आप ये कितना लंबा जुमला है लेकिन आपको तर्जुमा आता है अगर आज आपने सही सुना है। फा का मतलब है तो, इन्ना का मतलब है बेशक, तो बेशक, अल इज्जता, जो इज्जत है सारी की सारी, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है। जमीअन, सब की सब, मुकम्मल, दो दफा है। तो सारी इज्जत अल्लाह की है, गैब भी अल्लाह का है और इज्जत भी अल्लाह की है। लेकिन ये अल्लाह ताला लोगों को देता है। जो भी इज्जतदार यहाँ आपको दिखाई देते हैं ना, असल में वो अल्लाह ताला ने उनको बाइज्जत बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, और अल्लाह के लिए है मशरिक और मगरिब। बस ये सारे तर्जुमे आपको आते हैं। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। अच्छा आगे चलता हूं मैं, जरा और तर्जुमा बनाते हैं। फी, फी का मतलब होता है मैं, किताब में, फिल अर्द, जमीन में, फिल कुरान, कुरान में, फिल किताब, किताब में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, फिल कुरान, कुरान में, फिल किताब, किताब में, फिल इल्म, इल्म में, फिल दीन, दीन में, फिल इंजील, इंजील में, फिल मेहराब, मेहराब में, और अब फिर मिल्लत, मिल्लत में, फिल हज, हज में, फिर सफीनत, सफीना में। यानी आप ये सारे लफ्ज जो हैं वो आपको पहले से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समावात और जुलुमात, जुल्म की जमा जुलुमात, अंधेरे को बोलते हैं। फिल मसाजिद, मस्जिदों में, फी हाजा, इसमें, फिल कुबूर, कुबूर में, फी हजाल का, उसमें। तो ये सारे लफ्ज आपको अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। कुरान मजीद में है कि फिल दुनिया वल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में, फिल समाई, आसमान में, वल अर्द, और जमीन में, फिल इल्म, इल्म में, वल जिस्म, और जिस्म में। दोनों के साथ ऐसे करेंगे तर्जुमा, ठीक है। फिल समावाती, आसमानों में, वल अर्द, और जमीन में, फिल बर्री, खुश्की में, वल बहरी, और बहर में, फिल खमरी, खमर में यानी कि शराब में। अब खमर कहते हैं शराब को, ये लफ्ज आ गया है शराब के लिए। और मैसरी, जुए में, जुआ, उसको मैसर बोलते हैं। फिल बसाई, तकलीफ में, व द्वर्राई, और तंगी में। नहीं, द्वर्रा जर में, हाँ दोनों में एक तरीके से माने बनता है, खुशी में। और फिर सर्राई व द्वर्राई, खुशहाली और तंगी में। फिर तौरात वल इंजील वल कुरान, सारा माना आपको आता है। फी शक्किन, शक में, फिर रहमतिन, रहमत में, फी उम्मतिन, उम्मत में, फी रैबिन, रैब में, शक में, फी शैइन, फी गफलतिन, फी करियतिन, फी जन्नतिन। ये सारे तर्जुमे आपको आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अब तर्जुमा देखो, ऐसे तर्जुमा कैसे करूंगा मैं। यहां तर्जुमा करूंगा मैं पहले इसका, इन्ना, बेशक, फी जालिका, उसमें, अल्लाह आयतन, निशानी है, यकीनन निशानी है। अब सारे लफ्जों को मिला लें हम। इन्ना, बेशक, ये जो है, फी जालिका, उसमें, लइबरतन, इबरत है, यकीनन इबरत है। इन्ना, बेशक, फी जालिका, उसमें, लआयातिन, यकीनन आयात है, निशानियां हैं। इन फी जालिका, बेशक उसमें, लरहमतन, रहमत है, व जिक्रा, और नसीहत है, जिक्र है। इन्ना, बेशक, फी जालिका, उसमें, लजिक्रा, वही दोबारा माना गया। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान जो है, लफी, अब दो लफ्ज एक साथ आ गए, लाम जबर ला, यकीनन, फी का मतलब है मैं, यकीनन, मैं, खुसरिन, खसारे में, यकीनन खसारे में है। अल्लाह अकबर। इन नजालिका, बेशक वो जो है, फी किताब, इन किताब में। हल, अब ये लफ्ज आ गया हल। हल जो है ये आता है यस नो क्वेश्चंस के लिए, यस नो के लिए आता है। इसका जवाब चाहिए यस या नो में। हल क्या, हल फी जालिका, क्या उसमें, कसमुन, कसम है, इन नफिस समावाति, आसमानों में, वल अर्द, और जमीन में, ला आयातिन, निशानियां है, यकीनन निशानियां है। तो ये अल्फाज आपको अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के आते हैं। कुरान मजीद में भी यही लिखे हुए हैं, ये सारे अल्फाज आपको यहाँ पे मिसालों में मिल सकते हैं। एक और लफ्ज है अला, अला का मतलब होता है पर, पर के मानों में। पर का जो होता है, पर ये वही है जिसे इसको ऑन बोलते हैं, ऑन। तो मैं कहूँगा अलल अर्दे, जमीन पर, अलल ईमानी, ईमान पर,
अलल गैबी, गैब पर। इसी तरह अलल गैबी, गैब पर। अलल अर्दी, अलल अर्शी, अर्श पर, यानी मैंने कहा तख्त बोले, तख्त पर। अलल नासी, लोगों पर। अलल हक़ी, हक पर, बातिल पर, इंसान पर, आखिरत पर, ईमान पर, दीन पर, हिदायत पर, खैर पर। तर्जुमा कर सकते हैं सारे के सारे अल्फाजों का, जितने जब जितने आपको आ सकते हैं, जो आते हैं वही 50% से वो ज्यादा ही है जो आपको कुरान मजीद में आते हैं। लेकिन अला का लफ्ज याद कर लें कि ये हर्फ जो है, ये अला का मतलब होता है पर। अला मूसा व हारून, मूसा और हारून पर। अलल बिर्र व तकवा, तकवा और नेकी पर। अल समावात वल अर्द वल जिबाली, पहाड़ों, जमीन और आसमानों पर। ऐसे तर्जुमा करते हैं। यहाँ पर है अला नूर, नूर पर। अला इल्मिन, इल्म पर। कौम पर, गजब पर, खौफ पर। ये सारे अल्फाज आपको आते हैं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक और काम किया है कि जैसे फरमाया सला, तर्जुमा आपने ऐसे करना है, सलामुन, सलामती है, अला नूहिन, नूह पर। तर्जुमा ऐसे करना है, सलामुन, सलामती है, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर। सलामुन, सलाम है, अला इलियासीन, इलियासीन पर। सलामुन अला मूसा व हारून। इसी तरह का इन ज़ालिका, बेशक वो जो है, अलल्लाही, अल्लाह के लिए, अल्लाह पर, यसीरुन, आसानी, आसान है। यसीर का मतलब होता है आसान। आपने सुना होगा युसरा, लड़की का नाम रखते हैं आसानी, युसरा। और दूसरा उसका उलट होता है उसरा, उसरत और युसरा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आता हूँ नीचे, इसी से इसी तरह के अल्फाज आपको कुरान मजीद में मिलने वाले हैं मिन के साथ। मिन, मिन का मतलब होता है से। अब ये कुरान मजीद में 3000 बार आया हुआ है, जैसे मैंने अर्ज किया पहले। तो ये है से, किताब से। तो मिनल अर्दी, जमीन से। मिनल कुरानी, कुरान से। मिनल किताबी, किताब से। मिनल शैतानी, शैतान से। मिनल लाही, अल्लाह से। मिनल किताबी, किताब से। मिनल इल्मी, इल्म से। दीन से, मशरिक से, मगरिब से, रहमत से, अजाब से। पानी से, माँ कहते हैं पानी को, माँ, पानी। पानी से, अनार, आग से। कुरान से, तौरात से, रात से, न दिन से, शर से, खैर से। ये सारे अल्फाज वही अल्फाज है उर्दू वाले जो अपने ऊपर सीखे। यही अल्फाज उनके साथ मिन लगाते जाओ, मिन, मिन, मिन। तो आपको से का माना आएगा। मिनल मेहराब, मेहराब से। मिनल फिरौन, फिरौन से। मिनल शजरत, शजरा से। अब जमा देखें, समावात का मतलब है आसमानों से, बई आयात, निशानियों से। जुलुमात, तारीकियों से। तय्यबात, पाकियों से। सालिहात, नेकियों से। बैयनात, निशानियों से, वाज़ेह निशानियों से। समरात, फ्रूट में से। मिनल अमवाल, अमवाल से, मलाइका से। अब दो दो भी आ सकते हैं, जैसे मिनस समाई वल अर्द, आपने 2 दफा मिन का तर्जुमा करना है। जमीन से और आसमान से, आसमान से और जमीन से। किताब से और हिकमत से, हिकमत और किताब से। किताब और हिकमत से। ये सारे तर्जुमे ठीक हैं। जिन वल इंस, जिन और इंस से। हिदायत और फुरकान से। जहब और फिजा से, सोने और चांदी से। मिनल खौफ वल जूई, खौफ और भूख से। हर्स वल अनआम, हर्स कहते हैं, मैंने बताया हारिस, हर्स कहते हैं खेती को, तो खेती से। अनआम, मवेशी, अनआम चौपायों को कहते हैं। जन्नत, जिन्नति वन्नास, जिन्नत, जिन्नात और इंसानों से। इस तरह के अल्फाज आपको मिलने वाले हैं कुरान मजीद में से मिन के साथ। मिन अकेले भी आता है और ये जमा के साथ भी आता है, ये भी जरा यकीएगा। कभी कभी ये मिन जो है वो लफ्जों में डूब जाता है, जैसे मिन का, मिन का तुमसे। मिन हो, उससे। मिन कुम, उन सब से। ये फिर हम आगे जाके सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एक और लफ्ज सीखे, इला। इला का मतलब होता है की तरफ, की तरफ, टू। यानी इला का मतलब होता है टू। तो टू को आप जो भी इस्तेमाल करेंगे इस तरह चलेगा। जैसे मैं कहूं इलल किताबी, किताब की तरफ, किताब तक। इलल इस्लामी, इस्लाम तक, इस्लाम की तरफ। इलल इंसानी, इंसान की तरफ। इलल रसूली, रसूल तक, रसूल के लिए, रसूल की तरफ। इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ। इलल रसूल, रसूल की तरफ। इलल नूरी, नूर की तरफ। इलल ज़ुलुमाती, अंधेरों की तरफ। इलल हज्जी, हज की तरफ। इलल हक्की, हक की तरफ।
इलल्लैली, रात की तरफ। अच्छा, इला का मतलब यहाँ पे अब रात में करूंगा, रात की तरफ नहीं होता ना, रात तक होता है। तो आप अपने उर्दू का लिहाज जरूर रखें तर्जुमा करते वक्त। ये देखिए ना, 210 तराजिम है इस वक्त हमारे पास उर्दू के। वो क्यों है? वो असल में उर्दू के लिहाज से अपने तर्जुमा करना है, लफ्जी तर्जुमा नहीं करना। यानी लफ्जी तर्जुमा करने से कभी भी आपको मफहूम समझ नहीं आएगा। तो ये जो कुरान मजीद के तर्जुमे होते हैं, ये कुरान मजीद नहीं होता कभी भी। तर्जुमे जो होते हैं ये कुरान मजीद नहीं है। तो इसलिए आपको हर आलिम का, हर उस्ताद का अपना तर्जुमा नजर आएगा, क्योंकि वो अपने उलूम से जो अल्लाह पाक ने उसको दी होती है उससे वो तर्जुमा करता है और कुरान मजीद का मफहूम समझाने के लिए। तो आपको बहुत सारा इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है। तो अब इलल्लैली है तो रात तक होगा ना, रात की तरफ नहीं होगा, रात तक। इलल जन्नती, जन्नत तक या जन्नत की तरफ। इलल इस्लामी, इलल ईमान, इलल नजाती, इसको नजात बोलेंगे, गोल ता को लंबी ता बना दो, नजात की तरफ। इलल मगफिरती, मगफिरत की तरफ, तागूत की तरफ। ये सारे अल्फाज हैं जिसमें आपको बहुत सारे लफ्ज आपको आते हैं। मैंने कहा 50% से ज्यादा आते हैं, ये पक्का है। ये आप अगर आपने देखना भी हो ना कि मुझे कुरान मजीद वाकई 50% आता है पहले से, तो आप सूर्य फातिहा को देख लें, बस सिर्फ सूर्य फातिहा को निकालें और उसके अल्फाज निकालें, आप रेशो निकालेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसमें उर्दू के अल्फाज मौजूद है जो कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये भी 3-3 लफ्जों के भी जुमले आपको आ सकते हैं और 4-4 लफ्जों के जुमले भी आपको आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी आहिस्ता आहिस्ता जुमला बनाना सिखा रहा हूँ, चाहता हूँ। ये एक और लफ्ज है, हर्फ है बल्कि, बाजिरबे। कुरान मजीद में आपको बहुत मिलने वाला है। शुरू के जुमले देखें, आऊज़ु बिल्लाहि, और दूसरा जुमला क्या है, बिस्मिल्लाहि, दोनों में बाजिरबे है। तो ये जो बा है इसके कुरान मजीद में 15 मतलब हैं, 15 मानों के लिए इस्तेमाल होता है। आपको अगर आसानी चाहिए तो इसमें ना का के, की के इस्तेमाल करें, का, पर, में, से, साथ। तो ये अल्फाज इस तरह के बनते हैं, इसका तर्जुमा बनता है। आप अपने हिसाब से जो है वो इसको लगाते रहें। जैसे मैं कहूंगा बिल ईमाने, ईमान पर या ईमान से या ईमान को, सारे तर्जुमे ठीक हैं। बिल कुराने, कुरान से, कुरान पर, कुरान को। बिल कलमे, कलम पर, कलम से, कलम को। ये सारे तर्जुमे आप जैसे देखेंगे, जैसे मैंने कहा ना, औज़ु बिल्लाहि का तर्जुमा क्या है कि अल्लाह की पनाह मांगता हूं। अब देखो, आपने कहा बा का तर्जुमा किया की, लेकिन दूसरे जुमले में देखें, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। अब हमने से कर दिया इसका तर्जुमा। तो ये आपने देखना है कि उर्दू में जो है इसका क्या माना बनता है। हम्म जैसे बिल आखिरती, आखिरत पर। बिल जिक्री, जिक्र से। जिक्र पर भी है, जिक्र से भी है। बिल अमनी, अमन से। बिल हयाती, जिंदगी पर या जिंदगी से। इस तरह आप तर्जुमा, बिस्सलाती, सलात से, सलात पर, सलात को। बिल अदले, अदल पर, अदल को, अदल से। इस तरह कर सकते हैं तर्जुमा इसका। बा का तर्जुमा है से, को, साथ। यहाँ देखें ना, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इस्तेमाल किया, जैसे बिल्लाही, अल्लाह पर, वन नबी, और नबी पर या नबी, अल्लाह और नबी से। बिशर्री वल खैरी, शर और खैर से। बिसब्र व सलात, सबर और नमाज से। बिसलात व ज़कात, नमाज और ज़कात से। बिलअदल वल एहसानी, एहसान और इंसाफ से। ये सारे तर्जुमे आप कर सकते हैं। तर्जुमे जो आपको आते हैं लफ्ज़ उर्दू वाले, वो आपका तर्जुमा कुरान मजीद से कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे कुछ उसके भी हैं, अज़ा के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इसको मैं छोड़ता हूँ। मैं ज़रा आपको दो दो लफ्ज़ का तर्जुमा सिखाना चाहता हूँ। जैसे ला किताबा, ला। अब आप किसी भी लफ्ज़ के साथ लाम ज़बर ला लगाएं तो ला का माना होगा नहीं, नहीं। ला खैरा, नहीं है कोई खैर। खैर का मतलब है भलाई, कतअन कोई भलाई नहीं। ला इल्मा, कोई इल्म नहीं। ला कुव्वता, कोई कुव्वत नहीं। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद, कोई माबूद नहीं। ला इल्मा, कोई इल्म नहीं। ला शरीका, कोई शरीक नहीं। ला खैरा, कोई खैर नहीं। ला इकराहा, कोई कराहियत नहीं, जबरदस्ती नहीं। ला एक गालिबा, कोई गालिब नहीं। ला बुशरा, कोई बशारत नहीं। ला ताकता, कोई ताकत नहीं। इस तरह का तर्जुमा आप कर सकते हैं। ला तब्दीला, कोई तब्दीली नहीं। ला कुव्वता, कोई कुव्वत नहीं। ला बुरहाना, कोई बुरहान नहीं, दलील नहीं।
لا مولا کوئی مولا نہیں، لا جدالا کوئی جھگڑا نہیں. تو یہ الفاظ جو ہیں اردو میں آپ کو ملتے ہیں. لا جناحا کوئی گناہ نہیں، جناح کہتے ہیں گناہ کو، اردو کا لفظ ہے نا گناہ، تو وہ گناہ اور جناح ایک جیسے ہیں. فلا ناصرہ تو کوئی ناصر نہیں، فا کا مطلب ہوتا ہے تو کوئی ناصر یعنی مددگار نہیں، نصرت سے نصر، تو ناصر بن گیا اس کا. اور اگر میں جمع اس کی بنانا چاہوں گا تو میں ناصرین کہوں گا، ناصرین یعنی مدد کرنے والے. تو آج دیکھو قرآن مجید میں ہے کہ لا اکراہا کوئی اکراہ زبردستی نہیں، فی الدین دین میں. اگر آپ کو وہ الفاظ یاد ہے جو اوپر سیکھے ہیں تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ان آیات کا. لا ظلم کوئی ظلم نہیں، الیوم آج کے دن، الیوم کا مطلب ہے ٹوڈے، انگلش میں ٹوڈے، الیوم آج. لا عاصمہ کوئی بچانے والا نہیں، عاصم کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا. الیوم آج، ولا جدالا کوئی جھگڑا نہیں، فی الحج حج کے دوران جھگڑا نہیں کرنا. ولا فسوقا اور کوئی فسق گناہ نہیں ہے، ولا جدالا اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہے، فی الحج حج میں. قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے سبحانک لا علم لنا، لا الہ الا اللہ، لا اکراہ، لا طاقت، لا تبدیل لخلق اللہ. یہ سارے آپ کو قرآن مجید میں الفاظ مل جاتے ہیں آرام سے. اب ان کی نفی کریں، سارے لفظوں کی آپ نفی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ اور بھی ہے اور یہ ہے اللہ. اللہ کا مطلب ہے سوائے، سوائے کتاب کے. تو میں کہوں گا سوائے، اللہ کا مطلب سوائے. اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں ویسے، علاوہ، سوائے، مگر، لیکن. الا الکتاب سوائے کتاب کے، الا رسول سوائے رسول کے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. لا الہ نہیں کیا ہے، الا اللہ، یہاں الا اللہ ہونا چاہیے. الا اللہ سوائے اللہ کے، الا الرحمن سوائے رحمان کے، الا الحق سوائے حق کے. یہ سارے لفظ. الا الاصلاح سوائے اصلاح کے، الا الاحسان سوائے احسان کے. الا انتا، انتا کا مطلب ہے تم، سوائے تمہارے. انا کا مطلب ہے میں، اردو میں کہتے ہیں انا، انا کہتے ہیں اردو میں. انا خود کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا، اس کو انا بولتے ہیں. تو عربی میں ہے انا. الا انا سوائے میرے، سوائے میں. الا سحر سوائے جادو کے، الا نذیر سوائے ڈرانے کے والے کے، الا خزی سوائے رسوائی کے، الا دعا سوائے دعا کے، الا قلیلا سوائے تھوڑوں کے، الا بشرا سوائے خوشخبری کے. اس طرح آپ چل سکتے ہیں آگے، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اردو کا الفاظ ہے سارے، فرار اور یوم، سلام، یہاں نیچے بھی لکھے ہوئے ہیں. غرور کا مطلب ویسے ہوتا ہے عربی میں دھوکا، غرور، اس کو اپنے پاس ضرور لکھ کے رکھیں. غرور کا مطلب ہے دھوکا. لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی معبود نہیں. ترجمہ ایسے بھی کر سکتے الا ہو سوائے اس کے. دیکھو ہو، دیکھو تین لفظ آپ نے سیکھنے ہیں. ایک ہے انا یعنی میں، دوسرا لفظ ہے انتا یعنی تم، اور ہوا یعنی وہ. ہوا کا مطلب ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تو الا ہو سوائے اس کے، لا الہ الا انتا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. یہاں پر ایک اور لفظ یہ ایڈ کر رہے ہیں اور وہ ہے ماں. ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے. ایسے اس کے ماں کے اور بھی معنی ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے نا 12 معنی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم ماں کا معنی بھی کر رہے ہیں نہیں. تو آپ کریں ما ہاذا نہیں ہے یہ، الا بشر سوائے انسان کے. کافر کہتے تھے یہ پیغمبر ہمارے جیسے بشر ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے فرمایا ابھی کہہ دو کہ میں بشر ہوں، یعنی کہ میں تمہارے جیسے چمڑے میں ہوں. بشر کا مطلب چمڑا ہوتا ہے، کھال. وہ تو ہیں ہم سارے کھال. انسانوں کے لیے انسان ہی تو بھیجنے تھے ہدایت کے، لیکن اندر کیا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. جیسے میں نے کہا نا عجمی اور عربی میں کوئی فرق نہیں سوائے تقوی کے. تو یہ جو تقوی ہوتا ہے نا، اتنا بڑا ایک اعزاز ہے کہ اس سے یکدم سے آپ عربیوں سے بڑھ جاتے ہیں. اور ہمارے امام دیکھے، بخاری، امام بخاری، امام مسلم، سارے نیشا پوری، سارے عجمی ہیں. یہ عجمی
لیکن اللہ پاک نے کتنی فضیلت دی، امام اعظم کو دیکھ لیں، کوفی ہیں، اور اللہ پاک نے کتنا ان کو جو ہے نا وہ عزت دے دی ہے کہ وہ تقوی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے فضیلت آ گئی ہے نا۔ تو جب پیغمبر کے پاس وہی آتی ہے تو وہ بشریت سے، عام بشریت سے یکدم اوپر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے کہتے تھے ما ہاذا، نہیں ہے کوئی، نہیں ہے یہ الا بشر، سوائے بشر کے، ما ہاذا یہ کیا ہے، الا نہیں ہے کوئی، سوری ما ہاذا کا معنی یہاں ایسے کریں گے کہ نہیں ہے یہ الا سحر، سوائے جادو کے، ما ہاذا یہ نہیں ہے الا افکن، سوائے جھوٹ کے، افک کا یاد رکھے، افک جھوٹ کو کہتے ہیں، ما ہاذا نہیں ہے یہ الا رجل، سوائے آدمی کے، یہ آدمی ہے کھاتا پیتا نکاح کرتا ہے، وما محمد نہیں ہے محمد الا رسول، سوائے رسول کے، یہ کوئی بڑا، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ما علی الرسول نہیں ہے رسول پر، اب دیکھو یہ لفظ جو آپ نے سیکھے تھے ابھی وہ آپ کو کام آئیں گے، ما نہیں ہے، اللہ کا مطلب ہے پر، اور رسول کا مطلب ہے یہ رسول جو ہے خاص رسول، دیکھو نا الف لام لگا ہوا ہے، تو اس رسول پر نہیں ہے الا البلاغ، سوائے پہنچانے کے، تبلیغ، ابلاغ، یہ سب پہنچانے، کمیونیکیٹ کرنے کے ہوتے ہیں، تو یہ ہے سوائے پہنچانے کے، اس رسول پہ یہ ہے، اور رسول خود کو گھلا رہا ہے ان کے غم میں اور ان کے دکھ میں کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے، سامنے تو جنت ہے، کیوں نہیں کہ ایمان نہیں آتے، یہ دوزخ سے ڈرتے نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا خود کو نہ تکلیف دیں، یہ ہدایت میں دوں گا جس کو چاہوں گا، آپ صرف پہنچا دیں بس۔ والکتاب، وہ کا مطلب ہے اور، لیکن یہاں مانا ہوگا قسم ہے، وہ قسم کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ آخر میں نا اس کی زیر ہوتی ہے، واللہ، اور اللہ کی قسم، والقرآن، اور قرآن کی قسم، والتین، اور آگے آئے گا سوری، والقلم، اور قلم کی قسم، آپ بہت سارے قسم قسم کے دیکھ سکتے ہیں، ون نجم، ستارے کی قسم، والسماء، آسمان کی قسم، اور یہ سارے قسم 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 کے معنوں میں، والطور، اور طور کی قسم، وہذا البلد، اور اس شہر پاک کی قسم، والتین، اور تین کی، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، یہ ساری قسمیں ہیں، والوتر، اور اس طاق رات کی قسم، تو یہ سارے قسمیں ہوتی ہیں، یہ قرآن مجید میں ہے ساری کی ساری۔ تو وہ کا مطلب ہے اور قسم دونوں معنی میں آتا ہے، اور انا آگے درمیان میں دیکھو، انا اور انا، میں نے کہا تھا یہ دونوں لفظ کا مطلب ہے بے شک، یقیناً، تو ان الکتاب، بے شک کتاب جو ہے، ان الماء، کہ وہ جو پانی ہے، اچھا یہاں معنی کے معنی بتا رہے ہیں، دوسرا معنی لے رہے ہیں، وہ تو انا اور انا کا تو اوپر گزر چکا ہے کہ بے شک اور یقیناً کے معنوں میں ہے، یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کا معنی ہوگا انا، یعنی کہ جو ہے نا اس کے لیے ایک اور لفظ ہے ان، صرف ان کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، کہ ان، تو ان الماء، کہ یہ جو پانی ہے، یقیناً ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جیسے ان الارض، بے شک جو زمین ہے، کہ یہ جو زمین ہے، ان العذاب، کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو عذاب ہے، یہاں ترجمہ کرتے ہیں ذرا قرآن مجید سے کیا آیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، کہ اللہ جو ہے، ان الرسول، کہ یہ جو رسول ہے، ان الحق، کہ یہ جو حق ہے، یا ایسے بھی کرو یقیناً جو یہ جو ہے، جیسے یہاں ترجمہ اب یہاں آ سکتا ہے، جیسے میں کہوں ان الحق، کہ بے شک جو حق ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، ان الرسول، کہ یقیناً جو رسول ہے، حق، وہ حق ہے، ان القوت، کہ یقیناً یہ جو قوت ہے، تمام قوت، للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیع انصاری کی ساری، تو یہاں پہ معنی بنے گا کہ کے معنوں میں، ٹھیک ہے، اشہد ان محمد کا معنی بھی یہی ہے، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ یقیناً، محمدن، جو محمد ہے، عبدہ و رسولہ، اس کا عبد ہے، اس کا رسول ہے۔ یہاں پہ ہے کانا، تو کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن ہم تھا کے معنوں میں نے کہا تھا رسول اور اللہ کے لیے ہم مان لگائیں گے، ہے کے معنوں میں استعمال کریں گے۔ انہوں نے کچھ لکھا ہے اس بارے میں، یہ ماضی میں ویسے آتا ہے لیکن اس کا معنی ہم ہے کریں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ رسول کے لیے ہے کا استعمال کریں، یعنی کسی نے اگر مثال کی بات ہو اگر لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، محمد رسول اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھا نہیں کہیں گے، تھا کہہ دیا تو یک دم سے آپ کافر ہو جائیں گے اس سے، اگر آپ نے قصدن کہا تو
کہ رسول محمد اللہ کے رسول تھے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور رسول بھی ابھی اس زمانے کے لیے ہے، تو ایسے کہنے سے ایک دم سے آپ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جیسے انہو کان توابا، کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا تھا نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو کانا رسول، لیکن اس کا اپنا معنی ضرور جو ہے یاد رکھیے، کانا کا مطلب تھا ہوتا ہے۔ کانا رسولن، وہ ایک رسول تھے، یعنی کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہوگی، اور تو کانا کانا آیا کرے گا، تو آپ نے لفظی مطلب کو نہیں بولنا وہاں پر۔ تو کانا رسولن، ایک رسول تھا، یہ ایک رسول تھے۔ کانا مریدن، وہ مریض تھا۔ کانا صدیقن، وہ صدیق تھا، فلاں نبی۔ کانا عدوًا، ہاں وہ عدو تھا پہلے سے ہی، شیطان۔ کانا مؤمنن، پہلے مومن تھا۔ فاسقن، کانا فاسقن، پہلے وہ فاسق تھا۔ تو تھا بھی آئے گا، اور ہے بھی آئے گا، اس کا معنی۔ میں یہاں قرآن مجید سے اگر آپ کو میں ترجمہ دوں، اب دیکھو یہ یہاں انہوں نے لکھا نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا، مجھے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، لکھا ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو ہے نا ایک عربی محاورے کے مطابق کانا کا ایک مطلب یقیناً بھی ہے۔ درجہ بالا تمام پہلی آیت کا ترجمہ یقیناً اللہ باخبر اور حکمت والا ہے، ہوگا۔ تو ہم دیکھو ابھی ایک بات چلی تھی، ایک فتنہ آیا تھا کہ قرآن مجید کا جو ہے وہ گرامر کے مطابق نہیں، عربی گرامر کے مطابق نہیں۔ تو ایک جملے میں یہ سمجھ جائیں کہ عربی جو گرامر ہے وہ بنائی گئی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اور عربی جو ہے، یہ جو قرآن مجید ہے یہ اصول کی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید سے قاعدے بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا نا یہی عربی ہے، اور ہمیں کوئی عربی نہیں چاہیے۔ یعنی جو یہ قرآن مجید بھی تو رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے نا، تو قرآن ہو یا حدیث ہو، دونوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، قریش کی زبان ہے، جو ادا کر دیا نا وہی صحیح ہے، چاہے وہ تلفظ ہو، زبر زیر ہو، یا پھر اس کے علاوہ کوئی قاعدہ ہو، اصول فقہ اس کا گرامر کا، عربی گرامر کا، یہیں سے گرامر بنے گی، یہیں سے ترجمے بنیں گے، یہیں سے پروننسیشن بنے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہاں ہے وکان اللہ ہو، اور اللہ جل شانہ ہے علیمن حکیمہ، علیم اور حکیم۔ اسی طرح جو ہے وہ سارے ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو یہ سارے یہی بنے گا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، کانا ہے، یقیناً ہے، علیمن حکیمہ، ایسے ترجمہ کریں گے۔ وکان الانسان، اور بے شک انسان جو ہے، کفورن، بہت ناشکرا ہے۔ کفور، میں نے ابھی کہا تھا نا کافر کا دو معنی ہے، تو کافر ایک معنی بتایا تھا کہ منکر ہوتا ہے، اصل میں جو ناشکرا ہوتا ہے وہ بھی تو کافر ہی ہوتا ہے نا، منکر ہوتا ہے نعمتوں کا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں، نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، واللہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ناشکرا ہے اصل میں، وہ دیکھ نہیں رہا کہ اللہ پاک نے اس کو کیا دیا ہوا ہے، اسی سے نکلا ہوا ہے سارا یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ایک اور لفظ ہے یا آدمو، بس یہ آخری اس کو پڑھ لیتے ہیں، بس اس پہ اختتام کر دیتے ہیں۔ یا کو سمجھے، یا اور ایوہا کو سمجھے۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، لیکن یہ یا جو ہے ان ناموں کو بلاتا ہے جس پہ الف لام نہیں ہوتا، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اس کو بلاتا ہے جس پہ الف لام نہیں ہوتا۔ جیسے ہی الف لام آئے گا تو آپ نے اس کو چینج کر کے یا ایوہا کر دینا ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی، یا ایوہ الکافرون، اے کافرو، یا ایوہ الرسول، اے رسول۔ تو یا ایوہا اور یا میں فرق یہ ہے کہ اس پہ الف لام ہوتا ہے اور دوسرے پہ الف لام نہیں ہوتا، معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، دونوں پکارنے کے معنوں میں ہے، دونوں بلانے کے معنوں میں ہے۔ جیسے یا داود، یا آدم، یا ابراہیم، یا شعیب، یا مریم، یا صالح، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا نوح، یا ہود، یا فرعون، یا حامان، یا یحییٰ، یا لوط، یا زکریہ، یا ابلیس، یا ہارون، یہ سارے لفظ آپ نے سنے ہوں گے، تو یہ سارے بلانے کے معنوں میں، اے کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ جو ہے الف لام آ جائے تو یا ایوہا لگائیں گے یا صرف ایوہا لگائیں گے۔ تو یا ایوہا الرسول کو دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، اے رسول مکرم، یا ایوہا النبی، یا ایوہا الانسان، یا ایوہا الناس، یا ایوہا الساحر، یا ایوہا المزمل، دیکھ رہے ہیں ہم سارے لفظ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ یا کا معنی بھی الحمدللہ تعالی آپ کو آتا ہے۔ یہاں پر دوسرا یونٹ بھی اس کا کتاب کا ختم ہو، یہ آخری جو یونٹ ہے اس کا، اس میں کیا ہے، اس میں آپ کو شاید جملے جو ہے نا وہ بنانا سکھائیں گے کہ جملے کیسے بنتے ہیں۔
یا پھر اس کے یہاں پہ شروع میں وہ صفتیں بتائیں گے اور پھر جملے بنانا سکھائیں گے. جیسے کوئی دیکھو عظیم سے جملہ کیسے بنے گا؟ عذاب عظیم. تو ترجمہ الٹا کریں گے. عظیم عذاب، بڑا عذاب. شیء عظیم یعنی کہ عظیم چیز. ظلم عظیم، عظیم ظلم، ترجمہ الٹا کریں گے. لیکن اس سبق کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے جائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی دن ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ پھر میں آپ کو دوبارہ دعوت دوں گا، اور یہاں سے انشاءاللہ پھر ہم اس کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو آپ ڈیٹیل سے بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ہم ویسے پڑھاتے رہتے ہیں، صبح و شام ہماری کلاسز ہوتی رہتی ہیں. جیسے آج کل اس کی کلاس ہوتی ہے 7:30 بجے رات کو. 7:30 بجے کلاس اسی کتاب کو پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ہم حدیث شریف کی اور بھی کتابیں پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں. جیسے یہ حدیث ہے تو اس کے نا ایک ایک لفظ کا ترجمہ وہ بھی سکھاتے ہیں. نماز وغیرہ ہو، یہ نماز بھی ہے، ساتھ میں اذان ہے، اور ترجمے بھی لفظی ہم سکھاتے رہتے ہیں، جس سے کہ قرآن مجید کی عربی آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو اگلے ہفتے پھر کنٹینیو کریں گے یہاں سے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے 2 گھنٹے جو ہے تقریباً ہمارے ساتھ گزارے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. حمیدہ نویدہ چلی گئی. نویدہ ریکارڈنگ مانگ رہی تھی، ریکارڈنگ دے دیں، لیکن کیا لڑکی ہے. محپارہ بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا. اور آمنہ کا تو ہسبینڈ آ گیا تو وہ چلی گئی کھانا بنانے کے لیے. کوئی سوال ہے ذہن میں، کوئی بات ہے آپ کے احباب تو آپ بے شک جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. نہیں سر، سر بہت امپورٹنٹ اور بہت خوبصورت ہے ساری پڑھائی ہے. ہاں یہ بہت ہے، وہ آسان ہے بہت زیادہ. یہ تو اللہ پاک ان علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اتنی محنت سے قرآن مجید سے جو ہے یہ ساری چیزیں گر نکالے ہیں، اور یہ سارے بلکہ یہ درر ہیں، اور لال اور جواہر نکال کے ہمیں جو ہے آسان کر دیا قرآن مجید ہمارے لیے. چلے جی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا قرار، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے شفیع بنائے قبر میں بھی آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو ہے اس سے بہت ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائے. سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی راشد بھائی. کیا اللہ نواز صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر احسان، آپ کا احسان. ایکسیلنٹ کلاس تھی. سر میں نے صرف ایک چیز کی تھوڑی سی وہ وضاحت چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا بھی ہے کہ جیسے ہم سرکار پاک کے لیے مدد تھا کا صیغہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کفر میں آتا ہے. جی ٹھیک جی ہے جی. اور اذان میں بھی ہے کہ جی اللہ پاک وسلم جو ہے اللہ پاک کے رسول ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی تو اس سے ہم یہ بھی معنی لے سکتے ہیں نا، جو اکثر یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے کہ حضور نعوذ باللہ موجود نہیں ہے، یہ ان کے لیے پاس کا صیغہ لگایا جاتا ہے. تو اس ہاں، کی دلیل میں بھی انسان یہی کہہ سکتی ہے نا بہت کہ پیاری جی بات. ہر موجودہ وقت جب رسول اللہ کے تو حضور کے حاضر کے حوالے سے یہ بالکل لغت ہم استعمال کر سکتے ہیں نا. بالکل بالکل کر سکتے ہیں. بالکل یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں نا، دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب موجود ہیں. جی اور اس نے آخرت تک ٹھیک. جانا ہے، اور بس اس کا اینڈ نہیں ہے. اب جب رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں نا، اب رسول اللہ صلی اللہ جی علیہ وسلم جی وہ بھی حاضر ہیں، اور وہ سر. رہیں گے ہمارے ساتھ، اور قبر میں بھی ہیں، دنیا میں بھی ہے. اللہ پاک نے دنیا میں کیسے ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا جب تک آپ موجود ہیں ان میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ قیامت تک کے لیے ہے. رسول اللہ نے زمین کو پسند فرمایا. مجھے زمین اس لیے بہت پسند ہے، مجھے ویسے مریخ بھی بہت پسند ہے، مجھے سورج کا سارا نظام پسند ہے. میں بہت محبت کرتا ہوں سارے کائنات سے. اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن مجھے زمین بہت پسند ہے. صرف اس وجہ سے ایک میں جو خاص بات ہے وہ کہ گنبد خضرا یہاں پر ہے، روضہ رسول یہاں پر ہے. رسول واہ. اللہ نے لامکا سے دوبارہ تشریف لائے ہمارے لیے، اور ہم جنہیں بھاگ رہے ہیں یہاں سے کہ میں نے مریخ پہ رہنا ہے اور میں نے کہاں کہاں رہنا ہے. بالکل. رسول اللہ وہاں تشریف ہمارے لیے لائے، تشریف لائے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اس زمین کو اللہ نے واہ. عذابوں سے بچایا ہوا ہے، ہموں کو عذابوں سے بچایا ہوا ہے. ایک تو دنیا میں کی بات ہے. قبر میں جائیں گے تو بخاری نے، جی جیسے آپ کو سب کو پتہ ہے، یہ بخاری شریف میں 7 دفعہ سوالات کا ذکر آیا قرآن میں، اس کا قبر کے سوالات کا. اور اس میں پاس ہونا جو ہے سب میں، ساتوں کے ساتھ میں 6 میں تو ایسا ہے نا کہ صرف سوال ہی یہی ہوگا کہ یہ شخصیت کون ہے، یہ شخصیت کیا کہتے تھے اس کے بارے میں. یعنی کہ قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں. اب اس میں علماء کرام نے کہا تصویر دکھائی جائے گی، مدینے تک قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، یا رسول اللہ ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں. جو بھی مانا لو لیکن موجود ہیں، کیونکہ حاضر لکھا موجود. حاضر رجل، اس رجل کے بارے میں. اور میں نے کہا جیسے ٹھیک. محشر ہے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے کے جائیں گے محشر میں، اور ساری امت ان کے ساتھ ہوگی. تو یعنی یہ بات خیر. ایک دوسری بات دیکھیں، رسول اللہ موجود ہیں، رسول اللہ کی کتاب موجود ہے. قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب ہدایت نہیں ہے اب، نہ انجیل، نہ تورات، نہ زبور، نہ کوئی صحیفہ. اب قرآن مجید موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب قبول نہیں کی جائے گی. رسول اللہ کا دین موجود ہے، رسول اللہ کے دین کے علاوہ کوئی سسٹم بھی
اگر آپ کہیں نا کہ میں انٹارکٹیکا میں رہتا ہوں کوئی اور نظام نہیں بھائی، نہ عرب میں، نہ عجم میں، نہ یورپ میں، نہ امریکہ میں، نہ چائنا میں، کہیں بھی کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی دین کا مطلب نظام حیات، وہ زندگی کا نظام سوائے رسول اللہ کے نظام حیات کے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا انسان سے. اسی طرح رسول اللہ کی نبوت ہے کہ نبوت قائم و دائم ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کی مثالی ہو، خوابی ہو، آپ کہیں کہ اس کو کوئی بھی نام دے دیں نبوت کو کہ میں جی تو نبوت کے اندر نبوت ہوں، ایسا کچھ کوئی نبوت بھی، کسی قسم کی نبوت بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ موجود ہے اور اسی نے رہنا ہے. مسلمان کی زندگی، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ مسلمان کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں نا، جب یعنی انسان تو شروع ہوا ہے نا کالو بلا سے شروع ہوا، چلو بھائی اس سے پہلے پتہ نہیں کہا تھے، لیکن ہمیں تو بتایا گیا کہ کالو بلا آپ لوگ موجود تھے. تو چلو میں کہوں گا بھی میں وہاں تو موجود تھا کالو بلا میں، مجھے یاد نہیں ہے. یہ دور امتحان ہے میرے اوپر، 60 سال کا، 50 سال کا یہ دور امتحان. اس میں مجھے بھلا دیا گیا کہ وہ کیا ہے، بس پیغمبر آتے ہیں بتاتے جاتے ہیں اور وہ سچے لوگ ہیں. تو میری زندگی شروع ہوئی قالو بلا سے، اور پھر اس کے بعد میں مختلف دور سے گزر کے جاؤں گا، لیکن میں ختم نہیں ہوں گا. اب میرا خاتمہ نہیں ہے. بس زندگی اب نہ مجھے واپس لوٹنا ہے کبھی، نہ ہی مجھے گول چکر کاٹنا ہے، میں آگے جا رہا ہوں بس مسلسل. تو یہ ساری چیزیں جب رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں نا، بس اب جنت کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے، جنتیں ان کی ہو گئی ہیں، یہ سارا نظام ان کا ہے، کتابیں ان کی ہے، اللہ ان کا ہے. جو وہ کہیں گے نا کہ اللہ یہ ہے، وہ اللہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ عیسائی جو کہیں گے کہ اللہ یہ ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کی بیوی ہے نعوذ باللہ، یا یہودی کہیں گے کہ عزیر ان کا بیٹا ہے. تو اب وہ اللہ قبول نہیں کیا جائے گا کسی سے بھی. اب وہی اللہ قبول کیا جائے گا جو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ اللہ ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ صفت ہے. تو بہرحال بہت پیاری آپ نے بات کی ہے، ایمان افروز بات ہے، اور ہم مومنین کا اسی پہ اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاضر ہے. یعنی کہ حاضر اس معنی میں حاضر ہے کہ یعنی کہ یہ دور سارا کا سارا رسول اللہ کا ہے، اور ہم جو مومن مسلمان ہیں وہ بھی سب رسول اللہ کی وجہ سے ہیں. وہ نہ ہو تو ہم بھی نہ ہو بس. اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے اور یہ وعدہ جو قرآن مجید میں موجود ہے وہ نہ ہوتا تو اب تک ہم نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی تو خنزیر اور گدے اور یہ ہوتے، کوئی کرد ہوتے، یہ جو بندر ہوتے، ہم پتہ نہیں ہم کیا ہوتے. ہمارے شکل مسخ ہو چکی ہوتی، ہمارے دروازوں کے اوپر کالے جو ہے نا وہ پین سے سیاہی سے لکھا جا چکا ہوتا کہ اس نے فلاں یہ گناہ کیا، فلاں گناہ کیا. سب کچھ جو نہیں ہے اور ہمارے یہاں برہم رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ سب رسول اللہ کی وجہ کے ہونے کی وجہ سے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، عقیدہ ہے سبحان بہت پیاری اپنی اللہ، بات. ونڈرفل. سلامت رہیں، خوشباش. جزاک اللہ علامہ صاحب، ونڈرفل، ایکسیلنٹ، بہت شکریہ سر. سلامت رہیں. آباد رہے، خوش رہے. بہت شکریہ آپ کا وقت لیا. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.